अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू मग़फ़िरतुहू नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वज्अल ली वज़ीरम मिन अहली वज्अल ली वज़ीरम मिन अहली वज्अल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। हमारा 12वां पारा है, सूरत हूद जारी है और अल्लाह की तौफीक से उसका रुबा हो गया 12वें पारे का। आज चूँकि आगे जो वाक़यात आएंगे बाकी सूरत हूद में वहाँ पीछे तो हम पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं तर्जमा करके मुख्तसर सा करूँगी। इंशाअल्लाह अल्लाह ने तौफीक दी तो आज सूरह यूसुफ हम इंशाअल्लाह मुकम्मल कर लेंगे इंशाअल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वनादा नूह रब्बहू, आवाज़ दी नूह अलैहिस्सलाम ने अपने रब को। फ़क़ाल, और कहा, यानी आवाज़ देने से मुराद है पुकारा, दुआ की। फ़क़ाला, कहा, रब्बी ए रब, इन्नब्नी मिन अहली, बेशक मेरा बेटा मेरे अहल में से है। व इन्ना वादकल हक़्क़ु, तेरा वादा सच्चा है। क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा था कि तुझे और तेरे घर वालों तेरे अहल को निजात दे देंगे, तो उन्होंने कहा कि मेरा बेटा भी अहल में से है। व अंता हकमुल हाकिमीन, तो सबसे बेहतर फ़ैसला करने वाला है। यानी वो नहीं मेरी बात मान रहा, नहीं सवार हो रहा, तो या अल्लाह वो भी मेरे अहल में से है। काला, तो अल्लाह ताला ने कहा, या नूह, ए नूह, इन्नहु लैसा मिन अहलिक, वो तेरे अहल में से नहीं है। हालांकि बेटा है, चूँकि ईमान नहीं लाया अल्लाह पर, तो कह दिया वो तेरे अहल में से है ही नहीं। इन्ना अमल गैर साले, क्योंकि उसके अमल गैर साले हैं। फला तसअलनी मा लैसा लका बिही इल्म, मुझसे उस बारे में सवाल ना करना जिसका तुझे इल्म नहीं। इन्नी आउज़ुका अन तकूना मिनल जाहिलीन, मैं तुम्हें नसीहत कर रहा हूँ कहीं जाहिलों में से ना हो जाना। काला, कहा, रब्बी ए रब, इन्नी आउज़ु बिका, मैं पनाह मांगता हूँ आपकी, अन असअलुका मा लैसा ली बिही इल्म, कि मैं उसका सवाल करूँ जिसका मुझे इल्म नहीं। व इल्ला तग़फ़िरली, अगर तूने मुझे ना बख्शा, व तरहमनी, मुझ पर रहम ना किया, अकुम मिनल ख़ासिरीन, में हो जाऊँगा नुकसान उठाने वालों में से। कीला, कहा, या नूह बित, ए नूह तो उतर जा, बेसलामिन मिन्ना, सलामती के साथ हमारी तरफ से, व बरकातिन अलैना, और बरकतें हो तुझ पर, वाला उममी मिम्मा मा कर, उन जमातों पर जो तेरे साथ हैं, यानी जो कश्ती में सवार हो गए उन पर सलामती हो। वममुन, और कई जमातें हैं, सनुमत्तिहुम अन करीब, हम फ़ायदा देंगे इनको, सुम्मा यमस्सुहुम, फिर छुएगा उनको, मिन्ना, हमारी तरफ से, अज़ाबुन अलीम, अज़ाब दर्दनाक। यानी जो तेरे साथ सवार हो गए उनको निजात देंगे, जो बाकी हैं उनको हम अज़ाब देंगे। तिलका मिन अंबाइल गैब, गैब की खबरें हैं। नूही अलैका, हम वही करते हैं इसको आपकी तरफ। मा कुंता तालमुहा, नहीं तो जानता था उनको, अंता तू वला कौमुका, ना तेरी कौम, मिन कबली हाज़ा, इससे पहले। फ़स्बिर, पस सब्र कर, इन्नल आक़िबत लिल मुत्तक़ीन, आखिरत का अंजाम जो है, घर जो है, वो तो परहेज़गारों के लिए है। वाइला आदिन अख़ाहुम हूदा, कौम आद की तरफ उनके भाई हूद को। काला, कहा, या कौम इब्दुल्लाह है, मेरी कौम इबादत करो, मालकुम मिन इलाहिन गैरी, तुम्हारे लिए उसके सिवा कोई माबूद नहीं। इन अंतुम इल्ला मुफ्तरून, नहीं हो तुम मगर झूठ बांधने वाले। यानी जो अल्लाह के सिवा इबादत करते हैं तो वो झूठ बांधते हैं। या कौमी, या मेरी कौम, ला असअलकुम अलैहि अज्र, मैं तुमसे इस पर कोई अजर नहीं मांगता। इन अजरी इल्ला लल्लज़ी, नहीं है मेरा अजर मगर अल्लाह के ज़िम्मे जिसने मुझे पैदा किया। अफला ताक़िलून, क्या तुम अकल नहीं रखते। व या कौमी, मैं मेरी कौम, इस्तग़फ़िरू रब्बकुम, बख्शिश मांगो अपने रब से, सुम्मा तूबू अलैहि, फिर तौबा करो उसकी तरफ, युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, भेजेगा आसमान से तुम पर तेज़ बारिश, वज़िदकुम कुव्वतन इला कुव्वतिकुम, तुम्हारी कुव्वत को बढ़ा देगा। वला ततवल्लु मुजरिमीन, मुजरिम होकर ना फिरना। यानी पहले जिन बुराइयों में मुब्तला थे, बुतों की पूजा कर रहे थे, अब इससे बाज आ जाओ, अल्लाह से बख्शिश मांगो, फिर अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करके तुम्हारी कुव्वत को मजबूत कर देगा। कालू, तो कहने लगे, याहूद ए यहूद, माँ जीतना बिबय्यिनतिन, जो तुम्हारे पास दलील लेकर आया ना, माँ नहनु बितारिकी आलिहतिना, हम अपने मबूदों को नहीं छोड़ेंगे अनकौली का तेरे कहने से। व माँ नहनु लका बिमुमिनीन, ना हम तेरे लिए ईमान लाने वाले हैं। इन नकूल, नहीं हम कहते, इल्ला तरह का बाज़ु आलिहतिना, कि छू दिया तुझको बाद हमारे मबूदों ने बुरी नीयत से। रुबा हो गया व्यापार में पारे का, उससे आगे रुकू होने वाला है। काला, कहा, इन्नी अशहदुल्लाह, मैं गवाह ठहराता हूँ अल्लाह ताला को, अशहद, और गवाह रहो, अन्नी बरीउन, के मैं बेजार हूँ, मिम्मा, उससे तुशरिक हूँ, जो तुम शरीक ठहराते हो। यानी तुम नहीं मेरी बात मानने वाले तो ना मानो, लेकिन ये गवाह है ना कि मैं तुम्हारी बातों में नहीं आया, मैं अल्लाह ही पर ईमान रखता हूँ। मिन दूनी फ़कीदूनी जमिया, उसके अलावा मेरे साथ जितनी मकर करनी है, तदबीरें करनी है, कर लो। सुम्मा ला तुज़िन, मुझे ढील ना देना। यानी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे साथ जो भी तुमने साजिश करनी है, ज़्यादती करनी है, मुझे मारना है, जो भी करना है कर लो। इन्नी तवक्कलतु अलल्लाह, मैंने अल्लाह पर भरोसा किया, रब्बी व रब्बिकुम, जो मेरा तुम्हारा रब है। वमा मिन दाब्बतिन इल्ला वाखिज़ुन बिनासिहा, नहीं है कोई जानदार मगर वो उसको उसकी पेशानी से पकड़ा हुआ है। नासिया जो कहते हैं पेशानी को कहते हैं, यानी मुराद ये है कि अल्लाह की गिरफ्त में हर बंदा।
کہ یہ نہیں کہ اللہ نے انسان کو پیدا کر کے شتر بے مہار نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اس کے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے اس کی گرفت، کہ جیسے عمل کرے گا ویسا اسے ملے گا، کہ جیسے یعنی وہ سوچتا ہے انسان کہ اسے شتر بے مہار چھوڑ دیا گیا ہے۔ تو لکل امرئ بما کسب رہین، ہر آدمی اپنے عملوں کے بدلے میں گروی رکھا ہوا ہے، تو ہر عمل کا اسے حساب دینا ہوگا۔ ان ربی علی صراط مستقیم، میرا رب تو سیدھے راستے پر ہے، یعنی میرا رب سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے۔ یہ لاکھ کہتے رہے کہ ہمارے رب نے یہ حکم دیا یہ دیا، لیکن میرا رب ہمیشہ سیدھا راستہ ہی دکھاتا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر تم پھر جاؤ، فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ، تو میں نے پہنچا دیا تم کو، مَا أُرْسِلْتُ بِهِ عَلَيْكُمْ، جو میں تمہیں دے کر بھیجا گیا ہوں، یا تمہاری طرف دے کر بھیجا گیا ہوں۔ وَيَسْتَخْلِفْ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے علاوہ اور قوم کو جانشین کر دے گا۔ وَلَا تَضُرُّونَهُ، تم اس کو کوئی نقصان نہیں کر سکو گے، شیئن کچھ بھی۔ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، بے شک میرا رب ہر چیز پر نگران ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، جب آ گیا ہمارا حکم، نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا، تو ہم نے نجات دے دی ہود علیہ السلام کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی رحمت سے۔ وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور ہم نے نجات دے دی ان کو سخت عذاب سے۔ وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، قوم عاد نے اپنے رب کے احکام کا انکار کیا، وَعَصَوْا رُسُلَهُ، اپنے رسولوں کی نافرمانی کی، وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور ہر جابر سرکش کے حکم کی پیروی کی، یعنی شیطان کے پیچھے لگ گئے۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، پیچھے لگا دی گئی ان کے اس دنیا میں لعنت، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن بھی۔ اللہ خبردار ہو جائے، ان عادن کفر بربہم، بے شک قوم عاد نے اپنے رب کا انکار کیا۔ اللہ سنجی بودل لعادن، دوری ہے قوم عاد قوم ہود اور قوم ہود کے لیے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ، اور سمود کی طرف اَخَاهُمْ صَالِحًا، ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو، یہ آپ سارا پڑھ چکی ہیں پیچھے سے، میں ترجمہ کر کے جا رہی ہوں۔ قَالَ، کہا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، مَا لَکُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَیرِی، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وَأَنشَأَکُم مِّنَ الْأَرْضِ، اس نے پیدا کیا تم کو زمین سے، وَاسْتَعْمَرَکُم فِیہا، اور آباد کیا تم کو اسی میں، وَاسْتَغْفِرُوا، اسی سے بخشش مانگو، ثُمَّ تُوبُوا عَلَیہ، پھر توبہ کرو اس کی طرف، ان ربی قریب مجیب، بے شک میرا رب بہت جلد قبول کرنے والا ہے۔ دیکھو نا، کئی جگہ پہ آیا بخشش مانگو اور توبہ کرو، یعنی دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ بخشش مانگنے کے بعد یہ ارادہ کر لینا کہ آئندہ میں یہ برا کام نہیں کروں گا، یہ ہے اس کی اصل چیز جو ہے، ورنہ پھر اللہ تعالیٰ بخش تو دے گا اس وقت، لیکن اگر آئندہ کے لیے توبہ نہ کی تو پھر اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ قالو، کہنے لگے، یا صالح، اے صالح، قد کنت فینا مرجون، تو ہمارے درمیان بڑا امید والا تھا، قبل ھذا، اس سے پہلے۔ یعنی دیکھیں نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی صادق اور امین کہتے تھے، جب اللہ کی طرف بلایا تو نعوذ باللہ شاعر، مجنون، دیوانہ، کیا کیا کہنا شروع کر دیا۔ اس طرح ہر نبی کو انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے تو بڑا اچھا بڑا تھا، حضرت شعیب کو کہا تیرے جیسا نیک آدمی کوئی تھا ہی نہیں، اب تو کہتا ہے مال تو ان میں کمی نہ کرو، یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے۔ اب صالح علیہ السلام کو کہنے لگے، تجھ سے ہمیں بڑی امیدیں تھیں، اب تو کیا کرتا ہے، تنہانا، کہ تو ہمیں منع کر رہا ہے، نعبدہ، کہ ہم عبادت کریں، ما یعبد آباؤنا، جس کی عبادت کرتے تھے ہمارے آباء و اجداد، وَإِنَّا لَفِی شَکٍّ مِّمَّا تَدْعُونَ إِلَیہِ مُریب، بے شک اب مجھ سے جس کے تم ہمیں بلا رہے ہو ہم شک میں ہیں۔ قالا، کہا، یا قومی، اے میری قوم، ارأیتم، کیا تم نے دیکھا، ان کنت علی بینۃ من ربی، اگر میں اپنے رب کی طرف سے دلیل پر ہوں، وآتانی منہ رحمۃ، اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت دی ہے، فمن ینصرنی من اللہ، تو کون مدد کرے گا میری اللہ تعالیٰ سے، ان عصیتہ، اگر میں نے اس کی نافرمانی کی، فما تزیدوننی غیر تقصیر، تو میرے لیے سوائے نقصان کے کچھ بھی زیادہ نہیں کر سکتے۔ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، ہٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ، یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ہے، لکم، تمہارے لیے، آیتاً، نشانی، فَذَرُوهَا، سے چھوڑ دو، تَأْکُلْ فِی أَرْضِ اللَّهِ، کھاتی پھرے زمین میں اللہ کی، وَلَا تَمَسُّوهَا، نہ تم چھونا اس کو، بِسُوءٍ، بری نیت سے، وَیَأْخُذَکُمْ عَذَابٌ قَریب، چھوئے گا تم کو عذاب جلد ہی۔ فَعَقَرُوهَا، پس انہوں نے اسے کاٹ دیا، فَقَالَ، کہا، تَمَتَّعُوا، تم فائدہ اٹھا لو، فِی دَارِکُمْ، اپنے گھروں میں، ثلاثۃ ایام، 3 دن، ذالک وعد غیر مکذوب، یہ وعدہ نہ جٹلایا جانے والا ہے، یعنی جب بس 3 دن کے اندر تم پہ عذاب آ جائے گا۔ اور جب عذاب آیا، ایک دن ان کے چہرے سرخ ہو گئے، دوسرے دن نیلے، پھر سیاہ ہو گئے، تو کہنے لگے یہ وائرل ہے۔ میں نے پیچھے بھی آپ کو بتایا تھا، جیسے کرونا آیا، ہم نے کہا جی وائرل ہے، دوبارہ آیا پھر وائرل ہے، یہ نہیں سوچا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار تنبیہ کر رہا ہے کہ تم اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ۔ فلما جاء امرنا، جب ہمارا حکم آ گیا، نجینا صالحا، ہم نے نجات دے دی صالح علیہ السلام کو، یعنی 3 دن بعد جب عذاب آیا تو صالح علیہ السلام کو نجات دے دی، والذین آمنوا معہ، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے اس کے ساتھ، برحمت منا، اپنی رحمت سے، ومن خزی یومئذ، اس دن کی رسوائی سے، ان ربک هو القوی العزیز، بے شک آپ کا رب وہ زبردست طاقت والا ہے۔ واخذ الذین ظلموا الصیحۃ، اور پکڑ لیا ظالموں کو چیخ نے، فاصبحوا فی دیارہم جاثمین، وہ اپنے گھروں میں اوندے ہو گئے، یعنی گھر رہے ان کے
لیکن اس میں کوئی بندہ آباد نہیں تھا۔ کلم یغن فیہا، گویا کہ اس میں آباد ہی نہیں ہوئے۔ اللہ سنو جی انا سمودا کفر بربہم، بے شک قوم سمود نے اپنے رب کا انکار کیا۔ اللہ بعدا لسمود، دوری ہے قوم سمود کے لیے، یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہیں، لعنت ہے ان پر۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا ابراہیم، جب آئے ہمارے بھیجے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بالبشرا، خوشخبری لے کر، قالوا کہا سلامہ، آپ پر سلامتی ہو۔ قال سلام، آپ نے بھی کہا سلام ہو۔ فما لبث، نہ وہ ٹھہرے، ان جا کہ وہ لے آئے، بعجل حنیذ، بنا ہوا بچڑا۔ فلما رأى ایدیہم، پس جب دیکھا ان کے ہاتھ، لا تصل، نہیں پہنچتے، الیہ، اس کی طرف، نکر، ہم انہیں اجنبی محسوس کیا، و اوجس، اور محسوس کیا، منہم، ان سے، خیفہ، خوف۔ قالوا، کہنے لگے، لا تخف، نہ تو ڈر، انا ارسلنا الی قوم لوط، ہم بھیجے گئے ہیں قوم لوط کی طرف۔ آج فوزی آپ نے کام کرنا ہے، جب یہ سب چلے جائیں نا، ان کے ہر قرآن پہ نشانی رکھنی ہے۔ اب دیکھنا کتنی دیر ڈھونڈتی رہتی ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان کو تو پتہ نہیں چل رہا، تو میرے بھی اس میں فرق آ جاتا ہے۔ وامرأتہ قائمۃ، اس کی بیوی کھڑی، فضحکت، پس وہ ہنس پڑی، فبشرناہا باسحاق، ہم نے خبری دی اسحاق علیہ السلام کی، ومن وراء اسحاق و یعقوب، اور اس کے پیچھے اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی۔ قالت، کہنے لگی، یا ویلتیٰ، ہائے افسوس مجھ پر، آلد، کیا میں جنم دوں گی، وانا عجوز، میں تو بڑھیا ہوں، وہذا بالی شیخ، میرا خاوند بھی بوڑھا ہے، ان ھذا لشیء عجیب، بے شک یہ تو بڑی ہی عجیب چیز ہے۔ قالوا، فرشتے بولے، اتعجبین من امر اللہ، کیا تم اللہ کے حکم سے تعجب کر رہی ہو؟ رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت و برکات، اس کی برکتیں ہوں، علیکم، تم پر، اہل البیت، گھر والوں، انہ حمید مجید، بے شک وہ بزرگی والا، تعریف کیا گیا ہے۔ فلما ذهب عن ابراہیم الرؤ، جب دور ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے روب، فجاءت البشرا، آئی اس کے پاس خوشخبری، یجادلنا فی قوم لوط، تو ہمارے سے قوم لوط کے بارے میں جھگڑا کرنے لگے، یعنی خوشخبری تو مل گئی، اب کہنے لگے کہ کس کی طرف آیا، تو کہا قوم لوط کی طرف عذاب لے کر آئے ہیں، تو حضرت ابراہیم کہنے لگے اس میں تو میرا بھتیجا لوط بھی ہے۔ انا ابراہیم لحلیم اوّاہ منیب، بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام بردبار، رجوع کرنے والے، جھکنے والے ہیں۔ یا ابراہیم، اے ابراہیم، اعرض عن ھذا، اس سے اعراض کر، انہ قد جاء امر ربک، تیرے رب کا حکم آ چکا ہے، یعنی اب اللہ کا حکم آ چکا ہے، تیری کوئی سفارش یہاں نہیں چلنی، تو اعراض کر۔ وَإِنَّ مَآتِهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٌ، آنے والا ان کے پاس عذاب نہ ٹلنے والا۔ فلما جاءت رسلنا، جب آگے ہمارے بھیجے ہوئے لوطن، لوط علیہ السلام کے پاس، سیّا بہم، غم ہوا ان سے، وضاق بہم، اور تنگ ہوا، بہم ان کے ساتھ، ذرن دل، وقال ھذا یوم نصیب، کہنے لگے یہ دن دشوار ہے۔ یہ کیوں ایسا کہ ان کی قوم لڑکوں کے ساتھ دلچسپی اپنی پوری کرتی تھی، جو خواہشات تھیں، تو انہیں فکر ہوا کہ اب یہ ان کے ساتھ بھی ایسا کریں گے تو یہ میرے مہمان ہیں، یہ نہیں انہیں پتہ تھا فرشتے ہیں، کہا میرے مہمان آئے ہوئے ہیں تو ان کے ساتھ اب بدسلوکی کریں گے۔ وجاء قوم یہرعون علیہ، آئی اس کی قوم دوڑتی ہوئی ان کی طرف، من قبل کانوا یعملون السیئات، وہ پہلے برے کام کرتے تھے۔ کالا، کہا، یا قومی، اے میری قوم، ہاؤلائی بناتی، یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، ہونا اطہر لکم، وہ زیادہ پاکیزہ ہیں تمہارے لیے، فاتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ولا تخزونی فی ضیفی، میرے مہمانوں میں مجھے رسوا نہ کرنا، الیس منکم رجل رشید، تم میں کوئی بھی نیک آدمی نہیں ہے، یعنی کسی کو میری بات کا اثر نہیں ہوتا، وہی باقیوں کو سمجھا دے کہ ایسا کام نہ کرو۔ قال، وہ کہنے لگے، لقد علمت، تو جانتا ہے، ما لنا فی بناتک من حق، ہمیں لڑکیوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ، اور بے شک تو یہ بھی جانتا ہے، ما نرید، جو ہم چاہتے ہیں۔ کہا لو ان لی بکم قوۃ، کہا اگر یہ کہ ہوتی میرے لیے طاقت، اور ابھی الی رکن شدید، یا میں مضبوط جگہ پر پناہ لے لیتا۔ اب جو جینڈر تبدیل ہو رہا ہے، اس میں کیا یہی چیز ہے نا، اور کیا ہو رہا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلے گا لڑکا لڑکی، لڑکی لڑکا کون ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور تب ان دنوں میں ایک یہ بھی آیا تھا کہ میں فخر سے کہتی ہوں کہ میرے استغفر اللہ، میرے شوہر نے بچہ جنم دیا، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ قالو، انہوں نے کہا، یا لوط، اے لوط، انا رسول ربک، بے شک ہم رسول ہیں تیرے رب کے، یعنی فرشتے بھیجے ہوئے ہیں، لن یصلوا الیک، وہ ہرگز تیرے تک نہیں پہنچیں گے، فاسری باہلک، تو لے چل اپنے گھر والوں کو، بقطع من اللیل، رات کے قصے میں، ولا یلتفت منکم احد، تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، الا امراتک، سوائے تیری بیوی کے۔ حضرت نوح کی بیوی بھی گئی تھی، ان کے ساتھ غرق ہو گئی تھی، اور ان کی بیوی، اس لیے اس نے اطلاع دی تھی قوم کو کہ آج حضرت لوط کے پاس بڑے خوبصورت مہمان آئے ہوئے ہیں۔ انا مصیبہ ما اصابہم، اس سے بھی وہ پہنچے گا جو ان کو پہنچے گا۔ انا موعدہم صبح، ان کے وعدے کا وقت صبح ہے، الیس صبح قریب، کیا صبح قریب نہیں، بے قریب نہیں ہے، یعنی جلد ہی عذاب آنے والا ہے۔ فلما جاء امرنا، پس جب آگے ہمارا حکم، جعلنا عالیہا سافلہا، ہم نے کر دیا اس کے اوپر کو اس کے نیچے، وامطرنا علیہ حجارۃ من سجیل، ہم نے بارش کی ان پر پتھروں کی نوکدار، منضود طے بطے، یعنی آگے پیچھے آ رہے تھے، نام لکھے ہوئے پتھروں پہ، اس طرح بارش ہو رہی تھی، مصومۃ عند ربک،
रब्बिका, नाम लिखे हुए तेरे रब की तरफ से। वमा हिया मिन ज़ालिम बिबईद, और ये ज़ालिमों से कुछ भी दूर नहीं है। वाइला मदियना हाइम शुएब, मदियन की तरफ उनके भाई शुएब अलैहिस्सलाम को काला कहा या कौम इब्दुल्लाह है, मेरी कौम इबादत और अल्लाह ताला की, मालक मिन इलाहिन गैरी, तुम्हारे लिए उसके सिवा कोई माबूद नहीं। वला तनकुसुल मिक्याल वल मीज़ान, ना तुम कम दो माप और तोल। इन्नी अराकुम बखैरिन, मैं तुम में भलाई देखता हूँ। व इन्नी खाफ़ु अलैकुम अज़ाब यौम महीत, तो तुम्हें डरा रहा हूँ गिरे जाने वाले दिन के अजाब से। यानी ये कह के कि मुझे लगता है कि तुम में कोई भलाई है बाकी, तो तुम ये कम तोलना छोड़ दो, वरना क़यामत का अजाब तुम पे आ जाएगा। व या कौमी, और मेरी कौम औफुल कैल वल मीज़ाना बिलकिस्त, माप और तोल पूरा करो इंसाफ के साथ। वला तबखसुन्नास अशियाहुम, तुम लोगों को उनकी चीज़ें कम ना दो। वला तासु फिल अर्ज़ि मुफ़सिदीन, ज़मीन में फ़साद करते हुए ना फिरो। बक़िय्यतुल्लाहि खैरुल लकुम, पूरा तोलने के बाद जो बाकी रहेगा वो बेहतर है तुम्हारे लिए, इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन हो। वमा अना अलैकुम बिहफ़ीज़, मैं तुम पर निगरान नहीं हूँ, मैंने आकर तुम्हारे तराजू नहीं चेक करने, मैंने सिर्फ तुम्हें बता दिया है। और कहते थे कि ऐ शुएब, उससे यही कहा था कि तू तो अच्छा भला आदमी था, तो हमारी जेबों पे भी नज़र आ गई तेरी कि हम क्या कमा रहे हैं, कितना कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया तुझको। कालू, कहने लगे या शुएब, ए शुएब, असलातु का तामुरु का नतरु का मा याबुदु आबाउना, क्या तेरी नमाज तुझे ये हुक्म देती है कि हम उनको छोड़ दें जिनके बाप-दाद इबादत करते थे। और नफ़ला फ़ी अम्वालिना मा नशाउ, ये हम अपने मालों में जो चाहे करें। यानी तेरा क्या इसमें मामला है, माल तो हमारा है, हम जो मर्ज़ी करें। इन्नका लअंतल हलीम रशीद, बेशक तू बड़ा ही बुर्दबार नेक है। काला, कहा या कौमी, ए मेरी कौम, अरायतुम इन कुन्तु अला बय्यतिन मिन रब्बी, अगरचे मैं दलील पर हूँ अपने रब की तरफ से। रज़ाकन, रिस्क दिया मुझको, मिन्हु अपनी तरफ से, रिस्कन हसना, रिस्क अच्छा। वमा उरीदु, नहीं मैं चाहता नुखालिफकुम कि मुखालफत करूँ तुम्हारी, इला मा नहाकुम अन्हु, इससे जो मैं तुमको रोक चुका हूँ। यानी मैंने तुम्हें कह दिया पूरा माप तोल करो, अब मैं तुम्हारे कहने से ये नहीं कह सकता कि हाँ भाई जो मर्ज़ी कर लो, मैंने तुम्हें बता दिया, अब तुम्हारी मर्ज़ी है, जो तुमने करना कर लो। इन उरीदु, नहीं मैं चाहता इल्ल इस्लाह, मगर इस्लाह, मस्तताअतु, जितनी मुझ में ताकत है। वमा तौफ़ीक़ इल्ला बिल्लाह, और मुझे तौफ़ीक भी अल्लाह ही से मिलेगी, मेरे अपने पास कोई ऐसी तौफ़ीक नहीं है। अलैहि तवक्कलतु, उसी पर मैंने भरोसा किया, वलैहि उनीब, और उसी की तरफ मैं रजू करता हूँ। व या कौमी, है मेरी कौम, ला यजरिमन्नकुम शिक़ाक़ी, ना बायस बने तुम्हारे मेरी मुखालफत, युसीबाकुम के पहुँचे तुमको, मिसल उसके, मा साहबा कौमा नूह, जो पहुँचा कौम नूह को, ओ कौम हूद या कौम हूद को, ओ कौम साले या साले की कौम को। वमा कौम लूत मिनकुम बिबईद, तुमसे लूत की कौम दूर नहीं है। यानी अभी तो लूत का भी तुम्हारे सामने गुजर चुका है मामला कि अल्लाह ने कैसे उन्हें अजाब दिया, तुमने उससे भी सबक हासिल नहीं किया। वस्तगफिरू रब्बकुम, बख्शिश मांगो अपने रब से। सुम्मा तूबू अलैहि, फिर तौबा करो उसकी तरफ। इन्ना रब्बी रहीम वदूद, बेशक मेरा रब रहम करने वाला, शफ़क़त करने वाला है। यानी तुम्हें पता होना चाहिए कि पहली कौमों ने जब नबियों की मुखालफत की तो उन्हें अजाब आया। मैं इससे तुम्हें डरा रहा हूँ कि तुम अल्लाह से बख्शिश मांग के अल्लाह से रुजू कर लो, बेशक मेरा रब रहम करने वाला, शफ़क़त करने वाला है। कालू, कहने लगे या शुएब, ए शुएब, मा नफ़क़हु कसीर मिम्मा तक़ूल, तेरी हमें बहुत सी बातें समझ नहीं आती। हालांकि शुएब अलैहिस्सलाम खतीबुल अंबिया थे, सबसे अच्छा बयान करने वाले थे नबियों में। उनको कहते हैं हमें तेरी बातें समझ नहीं आती। अस्तग़फिरुल्लाह। व इन्ना लनराका फ़ीना ज़ईफ़, हम तुझे अपने में कमज़ोर देखते हैं। वलौला रहतुका लरजमनाका, अगर तेरा गिरोह ना होता तो हम तुझे संसार कर देते। वमा अंता अलैना बिअज़ीज़, और तुझे हम पर कोई गलबा नहीं है। काला, तो उन्हें जवाब दिया हज़रत शुएब ने, या कौमी, ए मेरी कौम, अरहती अज़्ज़ु अलैकुम मिनल्लाह, क्या मेरा गिरोह ज़्यादा ताकतवर है अल्लाह की निस्बत। वत्तख़ज़्तुमूहु, तुमने कर दिया उसको, वराअकुम ज़िहरिया, अपनी पुश्तों के पीछे। इन्ना रब्बी बिमा तामलून मुहीत, बेशक मेरा रब उसके साथ जो तुम करते हो घेरे हुए है। या कौमी मलू अला मकानतिकुम, ए मेरी कौम, अमल करो अपनी जगह पर। इन्नी आमिलुन, बेशक मैं भी अमल करने वाला हूँ। सौफ़ तअलमून, अनकरीब तुम जान लोगे। मन यातिही अज़ाबुन युख़ज़ीही, किसके पास आते अज़ाब जिसे रुसवा कर दे। मन हुआ काज़िब, और कौन झूठा है। वर्तक़िबू, इंतज़ार करो। इन्नी माकुम रक़ीब, मैं भी तुम्हारे साथ इंतज़ार कर रहा हूँ। वलम्मा जा अमरुना, जब आ गया हमारा हुक्म, नज्जैना शुएबन, हमने नजात दी शुएब अलैहिस्सलाम को, वल्लज़ीना आमनु माअहु बिरहमत मिन्ना, और उनको जो ईमान ले उसके साथ अपनी रहमत से। वअख़ज़तिल्लज़ीना ज़लमु सैहता, पकड़ लिया ज़ालिमों को चीख ने। फ़ास्बू फ़ी दियारिहिम जासिमीन, वो हो गए अपने घरों में औंधे। कल्लम यग़्नु फ़ीहा, गोया कोई बात हुई ही नहीं। यानी अल्लाह ने ऐसे उनके नामो निशान तक मिटा देता है। बाज़ तो बस्तियों के भी निशान मिटा देता है, और बाज़ बस्तियाँ बाकी रह जाती हैं निशान के तौर पर। अला बोतन लिमदियना, सुनो जी दूरी है कौम मदियन के लिए, कमा बायदा समूद, जैसा कि समूद के लिए दूरी हुई।
یعنی جیسے قوم سمود پر لعنت ہوئی، اس طرح قوم شعیب جو ہے ان پر بھی اللہ نے لعنت کر دی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، البتہ تحقیق ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اپنے احکام کے ساتھ، سلطان مبین و واضح دلیل کے ساتھ، اِلیٰ فرعون ملئہ، فرعون اس کے سرداروں کی طرف، فتبع امر فرعون، انہوں نے پیروی کی فرعون کے حکم کی، وَامْرُ فرعون برشید، حالانکہ فرعون کا کوئی بھی حکم نیک نہیں تھا۔ یقدم قومہ یوم القیامت، وہ قیامت کے دن بھی اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا، جیسے یہاں سردار بنی بھی تھا نا ربکم الاعلیٰ، جب عذاب کی طرف قوم جائے گی وہاں بھی آگے آگے ہوگا، اور ادھم النار، انہیں آگ میں داخل کروا دے گا، استغفر اللہ۔ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ، بری ہے داخل ہونے کی جگہ، وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ اللَّعْنَةَ، لعنت کر دی گئی اس دنیا میں، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن بھی، بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ، بہت ہی برا ہے انعام ملنے والا۔ ذالک من انباء القریٰ، یہ خبریں ہیں بستیوں کی، نقص علیک، ہم بیان کرتے ہیں اس کو آپ پر، منہا قائم و حصید، ان میں سے کچھ بستیاں قائم ہیں اور کچھ کٹ چکی ہیں۔ وما ظلمناہم ولکن ظلموا انفسہم، ہم نے ان پہ ظلم نہیں کیا لیکن وہ اپنے پر خود ظلم کرتے تھے۔ وما اغنت عنہم آلہتہم اللاتی یدعون من دون اللہ، ان کے معبود ان کے کچھ کام نہیں ہے، لما جاء امر ربک، جب آپ کے رب کا حکم آ گیا، وما زادہم غیر تتبیب، نہیں زیادہ ان کی سوائے ہلاکت کے۔ یعنی ہر نبی کو انہوں نے کہا کہ کیا تو اس لیے ہے کہ ہم اپنے ان معبودوں کو چھوڑ دیں جس کے باوجود عبادت کرتے تھے؟ اب اللہ تعالیٰ کہتے سب قوموں کے لیے کہ ان کے معبود ان کے کچھ کام نہیں ہے، کہ نبیوں کو انہیں انکار کر دیا کہ ہم اسی پر جمے رہیں گے، لیکن جب عذاب آ گیا تو انہیں سمجھ آ گئی کہ وہ تو سب جھوٹے تھے، ان کی صرف ہلاکت ہی زیادہ ہوئی۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ، اسی طرح پکڑا ہے آپ کے رب کی، اذا أَخَذَ الْقُرَىٰ، جب اس نے پکڑا بستیوں کو، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، جبکہ وہ ظلم کرنے والی تھی، ان أَخْذَهُ علیم شدید، اس کی پکڑ دردناک بھی ہے اور سخت بھی ہے، استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پکڑ سے بچا کے رکھے۔ ان فی ذالک لآیۃ لمن خاف عذاب الآخرہ، بے شک اس میں نشانی اس کے لیے ہے جو عذاب سے ڈرتا ہے آخرت کے۔ ذالک یوم مجموع، یہ دن جمع ہونے کا ہے، لہ الناس، سب لوگوں کا۔ ذالک یوم مشہود، یہ دن حاضر ہونے کا ہے۔ وما نؤخرہ الی اجل معدود، نہیں ہم مؤخر کرتے اس کو مگر مقررہ مدت تک۔ یوم یاتی، جس دن آ جائے گا، لا تکلم نفس الا باذنہ، کوئی بھی نفس کلام نہیں کر سکے گا مگر اس کے حکم سے، یعنی قیامت کے دن کسی کو کوئی جرت نہیں ہوگی بولنے کی سوائے جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے دے اور وہ درست بات کہے گا۔ فمنہم شقی و سعید، ان میں سے بعض بدبخت ہیں اور بعض نیک بخت ہیں۔ فاما الذین شقوا فی النار، وہ لوگ جو بدبخت ہوئے وہ آگ میں ہوں گے، لہم فیہا زفیر و شہیق، استغفر اللہ، ان کے لیے اس میں چیخنا اور چلانا ہوگا، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، ما دامت السماوات والارض، جب تک آسمان اور زمین قائم ہیں، الا ما شاء ربک، مگر جو چاہے تیرا رب۔ یعنی مجموعی طور پہ اب سب قوموں کا بتایا جا رہا ہے کہ سب قومیں جب آگ میں جائیں گی تو جب آتا ہے تکاد تمیز من الغیظ، وہ غصے سے برک اٹھے گی جو جہنم ہے، اور اس کا چیخنا انہیں دور سے آواز آئے گی، تو یہاں بھی آ رہے چیخنا اور دھاڑنا سنیں گے، استغفر اللہ، جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ اس میں رہیں گے۔ ان ربک فعال لما یرید، آپ کا رب کرنے والا ہے جو وہ چاہتا ہے، یعنی جب تم نے ان کی نافرمانیاں کی تب اللہ تعالیٰ بھی تم سے عذاب لے گا، بدلہ لے گا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، وہ لوگ جو نیک بخت ہوئے، فِي الْجَنَّةِ، وہ جنت میں ہوں گے، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک، جب تک آسمان و زمین قائم ہے مگر جو تیرا رب چاہے، عطا غیر مجزوز، اور یہ ایسی عطا ہے جو ختم نہیں ہوگی، اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنا دے۔ ولا تک فی مریۃ، نہ آپ ہو جائیں شک میں، مما یعبد ہؤلاء، اس سے جن کی یہ عبادت کر رہے ہیں، ما یعبدون، نہیں وہ عبادت کرتے، الا کما یعبد آباؤہم من قبل، جیسا کہ ان کے باؤ اجداد نے عبادت کی، وإنا لموفوہم، ہم نے پورا دیں گے نصیبہم، ان کا حصہ، غیر منقوص، بغیر کمی کے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ، ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، فاختلف فیہ، اس میں اختلاف کیا گیا، لولا کلمۃ سبقت من ربک، اگر نہ ہوتی بات گزر چکی تیرے رب کی طرف سے، لقضی بینہم، البتہ فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان، وإنہم لفی شک مریب، بے شک البتہ شک میں ہے، شک میں ہونا، وإن کل لما لیوفینہم ربک اعمالہم، بے شک ہر ایک کو تیرا رب پورا دے گا بدلہ ان کے اعمال کا، ان بما یعملون خبیر، بے شک اس کے ساتھ جو وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ خبردار ہے۔ فاستقم، پس آپ قائم رہیں، کما امرتا، جیسا آپ کو حکم دیا گیا ہے، ومن تاب معاک، اور جو توبہ کرے تیرے ساتھ، ولا تطغوا، سرکشی نہ کرو، ان بما تعملون بصیر، بے شک اس کا جو تم کرتے ہو خبردار ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ساری قوموں کے حالات اس لیے بتائے ہیں کہ اہل قریش کو بتا دیں کہ کہیں تم ان جیسے عمل نہ کرنا، ورنہ تمہارا بھی یہی حساب ہوگا کہ تم نے سرکشی کر دی۔ ولا ترکنوا الی الذین ظلموا،
ان لوگوں کی طرف نہ جھک جانا، ظلم جنہوں نے ظلم کیا، فتمسکم النار، تمہیں بھی آگ چھوئے گی، وما لکم من دون اللہ من اولیاء، تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست نہیں، ثم لا تنصرون، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی، واقم الصلاۃ طرف النہار زلفا من اللیل، اب اپنے آپ کو قائم رکھنے کے لیے کیا کرنا ہے کہ دن کے دونوں طرف میں نماز قائم کرو، رات کے حصے میں، ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں، ذالک ذکر للذاکرین، اور یہ نصیحت کرنے والوں کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تجھ سے برائی ہو جائے اس کے پیچھے نیکی لگا دے، وہ برائی کو مٹا دے گی، بس پھر صبر کرو، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ضائع کرتا اجر نیکی کرنے والوں کا۔ فلولا کان من القرون من قبلکم، کیوں نہ ہوئی بستیاں تم میں سے، قومیں تم میں سے پہلے، اولو بقیت، باقی رہنے والی، ینہونا عن الفساد فی الارض، وہ منع کرتے تھے فساد سے زمین میں، الا قلیلا ممن انجینا منہم، سوائے چند لوگوں کو اس میں سے ہم نے ان کو نجات دے دی، واتبع الذین ظلموا، اور پیروی کی ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا، ما اترفوا فیہ، جو اس میں اتراتے تھے، جو اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے، وکانوا مجرمین، اور وہ مجرم تھے، یعنی وہ بستیاں باقی نہیں رہیں جنہوں نے نافرمانیاں کیں، لیکن وہ ان لوگوں کو ہم نے بچا لیا جو ان پر ایمان لے آئے تھے۔ وما کان ربک لیہلک القری بظلم، نہیں آپ کا رب کہ بستیوں کو ظلم کے ساتھ ہلاک کرے، واہلھا مصلحون، جب کہ اس کے رہنے والے اصلاح کرنے والے ہوں۔ جب بھی عذاب آیا اللہ نے نبیوں کو حکم دیا کہ خود بھی یہاں سے نکل جاؤ، اور جو ایمان لائے ان کو بھی لے کے نکل جاؤ، ان پہ اللہ کا عذاب نہیں آئے گا، ان پہ آئے گا جو ظلم کرنے والے ہیں۔ ولو شاء ربک، اگر چاہتا ربک کا تیرا رب، لجعل الناس امۃ واحدہ، کر دیتا لوگوں کو امت ایک ہی، ولا یزالون مختلفین، وہ ہمیشہ اختلاف کرتے ہی رہیں گے، الا من رحم ربک، مگر جس پر تیرا رب رحم کر دے، ولذالک خلقہم، اسی طرح اس نے پیدا کیا ان کو، وتمت کلمۃ ربک لأملأن جہنم من الجنۃ والناس اجمعین، استغفر اللہ، پوری ہوگی کلام آپ کے رب کے، میں ضرور بھر دوں گا جہنم کو جنوں اور انسانوں سے سب۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِن أَنبَاءِ الرُّسُلِ، اس طرح ہم بیان کرتے ہیں آپ پر خبر رسولوں کی، مَا نُثَبِّتُ بِفُؤَادِكَ، تاکہ ہم تیرا دل مضبوط کر دیں، یعنی آپ کے ساتھ یہ جو سلوک کر رہے ہیں یہ ایسا سلوک ہے کہ آپ اس سے پریشان ہو گئے ہیں، تو یہ سارے واقعے ہم نے اس لیے بتائے ہیں کہ پہلے نبیوں کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا ہے، صرف آپ کو نہیں جھٹلایا، ان کی فطرت ہے پہلے نبیوں کو جھٹلاتے آئے ہیں، تو آپ اپنا دل مضبوط رکھیں، وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ، آپ کے پاس اس میں حق آ چکا ہے، وہ موعظۃ و نصیحت ہے، وہ ذکر اور یاد دہانی للمؤمنین، مومنوں کے لیے۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، کہہ دو ان لوگوں سے جو نہیں مان لاتے، اعملوا علی مکانتکم، اپنی جگہ پر عمل کرو، انا عاملون، ہم بھی عمل کرنے والے ہیں۔ ہر نبی نے آخر میں یہی کہا کہ ٹھیک ہے تمہارے عمل تمہیں مبارک، ہمارے مبارک، وانتظروا، انتظار کرو، انا منتظرون، بے شک اب بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ وَلِلَّهِ غیب السماوات والارض، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے چھپی باتیں آسمان اور زمین کی، وَإِلَیہِ یرجع الامر، ہر لوٹائے جائیں گے کام کلو، سارے کے سارے اسی کی طرف، فاعبدہ، اسی کی بندگی کر، وتوکل علیہ، اسی پر بھروسہ کر، وما ربک بغافل عما تعملون، اللہ تعالیٰ جو ہے یا تمہارا رب جو ہے تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں ہے۔ سورۃ ہود کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اس سورت نے مجھے بوڑھا کر دیا، کیونکہ اتنی قوموں کے عذاب کا ذکر تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہوا بھی چلتی تھی نا، جب تیز ہوا سے قوم کو تباہ کیا گیا تھا، تو آپ بڑے پریشان ہو جاتے تھے اور اللہ سے رحمت کی دعا مانگتے تھے، آپ کہتے ہیں آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں مجھے نہیں پتہ یہ ہوا عذاب لے کر رہی ہے، خوشخبری والی ہے۔ تو ہم نے اب دیکھے سارے عذاب اس میں پڑھ لیے سورۃ ہود میں، کل تھوڑی سی شروع ہوئی تھی اور آج ساری مکمل ہو گئی، ساروں کے باری باری، حضرت ابراہیم کے، حضرت لوط کے، شعیب کے، صالح کے، حضرت کے، سب کے بتا دیا، اور رویہ بھی بتا دیا کہ ہر قوم کا ایک ہی رویہ رہا، اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا یہ آپس میں وصیت کرتے آ رہے ہیں کہ تم ایسا کرنا، یا ان کے دل آپس میں مل گئے ہیں؟ تو کہا نہیں، ان کے دلوں میں سرکشی بڑھی ہوئی ہے، یہ فطری طور پہ سرکش ہیں، اسے سرکشی سے پاس نہیں آئیں گے۔ اب سورہ یوسف کے بارے میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے کہ ہم جب پڑھیں تو اس سے کچھ اپنے اندر کوئی چیزیں پیدا بھی کر لیں، کیونکہ ایک سورہ یوسف ہی ہے جو ایک ہی دفعہ ایک جگہ واقعہ بیان کر دیا گیا، بکھرا کہیں بھی نہیں ہے ان کا، ایک جگہ پہ ہے۔ اب اس میں جو چیزیں بنیادی طور پہ ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں۔ اس صورت میں کمال درجے کا غم بھی ہے، پھر اس سے بڑھ کے خوشی بھی ہے، انتہائی درجے کی بے بسی بھی ہے، پھر کمال درجے کا اقتدار بھی ہے۔ کمال درجے کا غم کیا ہے؟ کنویں میں جا کے پھینک دیا، ٹھیک ہے، اس درجے میں بڑھ کر خوشی کہ جب ملے آپس میں بھائی کنویں سے نکلے۔ پھر انتہائی درجے کی بے بسی کہ کچھ کر ہی نہیں پایا، یعقوب علیہ السلام بیٹا پاس ہی کنویں میں ہے، کوئی خوشبو نہیں آئی، جب وہاں سے خوشبو آ گئی، جب وہاں گئے لینے کے لیے بھائیوں کو، تو وہاں سے بھائی آیا تو آپ کو خوشبو آ گئی اس کی۔ پھر یہ ہے کہ دعوت گناہ، یعنی جس گھر میں اللہ نے انتظام کیا رہائی دے کے، وہاں جس کے گھر میں رہے اس عورت نے دعوت گناہ دی، اور پھر آپ پہ الزام بھی لگایا، پھر آپ کی پاک دامنی کا اعلان ہو گیا۔ بے انتہا ظلم اور کمال درجے کی معافی، یعنی اتنا بھائیوں نے ظلم کیا اور آپ نے آرام سے معاف کر دیا۔ عجیب و غریب واقعات ہیں جو مضامین جو غمگین بھی کرتے ہیں، خوش بھی کرتے ہیں۔
اہل علم کہتے ہیں کہ اس صورت کو اس کے معنی کا خیال کر کے پڑھنے والا غمگین اور نا امید شخص بھی خوش ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ بنیادی طور پہ خلاصہ ہے۔ اب میں ترجمہ کرنے لگی ہوں، ایک رکوع کر کے کروں گی یا جہاں جہاں دیکھوں گی نا اب یہاں مستقل کر کے کرنا ہے وہاں میں انشاءاللہ کروں گی، لیکن دھیان سے سننا ہے آپ نے اس کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں کہ یہ سب سے اچھا قصہ ہے۔ حالانکہ سارا قرآن الحمدللہ تمت کلمات ربی کا صدقہ وعدلہ، آپ کے رب کی کلام پوری ہوگی سچائی اور انصاف والی، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے احسن القصص کہہ دیا۔ اب احسن القصص سے لوگوں نے استغفراللہ یوں اس کو کرنا ہے، اس کی فلمیں بنا لی، سب کچھ کر لیا، سبق سے کچھ بھی نہ سیکھا، انہیں سمجھا احسن القصص ہے نا اس کو فلمائز کر لیں۔ تو یہ مقصد تھا، مقصد تھا اس سے ہم عبرت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را تلک آیات الکتاب مبین، یہ احکام ہے کتاب واضح کے، انا انزلناہ قرآن عربیا، ہم نے اتارا اس کو قرآن مجید عربی زبان میں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ کیونکہ یہودی آ کے قریش مکہ سے کہتے تھے کہ تمہارا نبی کو سچا نا تو اس سے فلاں فلاں سوال کرو، اور اس کا صحیح جواب دے دے کہ وہ سچا ہے، اگر نہیں دے سکے گا تو اصحاب کہف کے بارے میں پوچھا تھا، ذوالقرنین کا پوچھا تھا، روح کا پوچھا تھا، اب کہا تھا جا کے یہ پوچھو کہ حضرت یوسف کے بارے میں یہ کیا کہتے ہیں۔ اور یہ واقعہ بتانا ان کے اپنے پر الٹا پڑ گیا، کیونکہ سیم حالات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ کر رہے تھے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے گزرے، یعنی اس سے بہت ملتے جلتے حالات۔ نحن نقص علیک احسن القصص، ہم آپ پر سب سے اچھا قصہ بیان کرنے لگے ہیں، بما اوحینا الیک، جو ہم نے وحی کیا آپ کی طرف، حاضر قرآن، اس قرآن مجید میں، وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، تو اس سے پہلے خبر تھا، یعنی تجھے کچھ نہیں پتا تھا، ہم تجھے بتانے لگے ہیں۔ اس قال یوسف لأبیہ، جب کہا یوسف نے اپنے باپ سے، یا ابتی، اے ابا جان، انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر، بے شک میں نے دیکھا 11 ستارے، سورج اور چاند، رأیتہم لی ساجدین، یعنی دیکھا ان کو اپنی سجدہ کرتے ہوئے۔ یہ مفسرین نے اس میں ایک بات لکھی ہے کہ یہ جو 11ویں کا ختم دلاتے ہیں نا وہ یہاں سن لیا کہ 11 ستارے، یعنی یہاں واقعہ آ رہا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا، وہ اس کو ملا کے تو عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ کی طرف لے گئے کہ اللہ نے بھی ذکر کیا ہے کہ 11ویں منایا کرو، استغفر اللہ۔ کالا، کہا، یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنا خواب بھائیوں پہ بیان نہ کرنا، فیقیدوا لک کیدا، وہ تیرے لیے کوئی نہ کوئی مکر کریں گے، ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ یعنی سگے بھائی ہیں، ماں تو الگ تھی، باپ تو ایک تھے، یعقوب کے 12 بیٹے تھے، تو انہوں نے اصل میں شروع سے دیکھا تھا حضرت یوسف علیہ السلام میں ایسی ایسی نشانیاں بھی تھیں، ایک تو وہ چھوٹے بھی تھے، دوسرا ان کی عادات کردار ایسا تھا کہ حضرت یعقوب کا ان کی طرف زیادہ رجحان تھا۔ اب وہ 10 بھائی نا حسد کرنے، چھوٹے بھی تھے، چھوٹوں کی طرف ویسے بھی زیادہ ہوتا ہے یا بڑے کی طرف ہو جاتے ہیں زیادہ، درمیان والے تو درمیان میں آ جاتے ہیں نا، ان کے ساتھ اوسط درجے کا ہوتا ہے معاملہ، بڑے کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے یا چھوٹے کے ساتھ، جو کہ چھوٹے بھی تھے تو اس لیے توجہ آپ کی ان کی طرف زیادہ تھی۔ اب جب حضرت یعقوب چونکہ نبی تھے، انہوں نے جب یوسف کا خواب سنا، انہوں نے سوچ لیا کہ اس کو کوئی مقام ملنے والا ہے، کہ 11 ستارے، سورج، چاند اس کے آگے جھک گئے ہیں، تو انہیں سمجھ آ گئی کہ ان کو کوئی مقام ملنے والا ہے، تو کہا تھا اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، کیونکہ شیطان دشمن ہے، دل میں حسد ڈال دے گا۔ حضرت آدم کا بیٹا قابیل میں بھی تو حسد شیطان نے ڈالا تھا نا، تو یہاں انہوں نے کہہ دیا کہ بچ کے رہنا، تمہارے بھائی تمہارے دشمن نہ ہو جائیں۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اس طرح چن لے گا تجھ کو تیرا رب، وَيُعَلِّمُكَ، سکھائے گا تجھ کو، من تاویل الحدیث، خوابوں کی تعبیر، وَيَتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور پوری کرے گا اپنی نعمت تجھ پر، علی یعقوب اور علی یعقوب پر، کما اتمها علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق، جیسے اس نے پوری کیا آپ کے باپوں پر اس سے پہلے ابراہیم اور اسحاق پر۔ ان ربک علیم حکیم، بے شک آپ کا حکمت والا جاننے والا ہے۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبوت ملی، حضرت اسحاق ان کے بیٹے تھے، حضرت یعقوب اور ان کے بیٹے، آگے سے پھر ساری نبوت کا سلسلہ چلتا گیا۔ لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، کہہ دو کہ یوسف اور اس کے بھائیوں میں نشانیاں ہیں سوال کرنے والوں کے لیے، یعنی اہل مکہ نے آ کر سوال کیا تھا نا قریش نے، تو کہا کہ اس طرح توجہ بڑھ گئی کہ انہوں نے جو سوال کیا تھا نا اب ان کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اس میں نشانیاں ہیں، وہ ذرا غور سے نشانیوں کو سن لیں۔ اس قالوا یوسف، جب انہوں نے کہا البتہ یوسف اخو، اور اس کا بھائی، احب الی ابینا، زیادہ عزیز ہے ہمارے باپ کو، منا، ہماری نسبت، ونحن، اس پر ہم ایک جتھا ہیں۔ یعنی جب پہلے عبدالمطلب نے آپ کی پرورش کی، پھر ابو طالب کے سپرد ہوئی، اور آپ کے پاس مال و دولت بھی اتنا نہیں تھا، تو وہ اس کے ساتھ ملتی جلتی بات کہ ہم تو اتنے امیر ہیں، ہماری اتنی تعداد زیادہ ہے، یہ کیا 2 لوگ مل کے کھڑے ہو کے تو دین کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں، تو ہم تو ایک جتھا ہیں۔ اور نعوذ باللہ کہ ہمارا باپ کھلی گمراہی میں ہے، یعنی ابو طالب اس بات کو بھول گئے ہیں کہ ہم اس کے مقابلے میں بہت زیادہ ہیں، تو ان کی حمایت کر رہے ہیں۔ تو اس طرح وہ واقعہ اس طرح آپس میں ملتا جلتا ہے۔ نقتلوا یوسف،
قتل کر دو یوسف علیہ السلام کو۔ انہوں نے بھی یہ کیا تھا نا، سارے اکٹھے ہو گئے تھے سردار کہ کہا قیدی بنا دیں، وطن سے نکال دیں یا قتل کر دیں، اور قتل کے لیے اکٹھے بھی ہو گئے تھے۔ قتل کر دو یوسف علیہ السلام کو، اب اترا ارزن یا سرزمین میں پھینک دو، یعنی جلا وطن کر دو۔ بالکل وہی بات جو انہوں نے سوچی تھی اہل قریش نے۔ یخلو لکم وجہ ابیکم، تمہارے لیے تمہارے باپ کا چہرہ خالی ہو جائے گا، یعنی دین کا نام ہی ختم ہو جائے گا، یہ جو قریش کے لیے بتایا جا رہا ہے۔ وَتَكُونُ مِن بَعْدِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اس کے بعد قوم نیک ہو جانا، یعنی کٹھے ہو کے اس لیے انہوں نے ارادہ کیا تھا کہ ایک قبیلے سے تو بدلہ قصاص لے سکتے ہیں، مل کے ہم سارے قبیلوں کے سردار اکٹھے ہو کے نعوذ باللہ قتل میں حصہ لیتے ہیں، پھر کسی سے بدلہ لیں گے، یعنی بعد میں تم نیک ہو جانا، ہر کوئی اپنے اپنے جگہ پہ مگن ہو جائے گا۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ، کہا کہنے والے نے ان میں سے، لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ، قتل نہ کرو یوسف کو۔ وہاں بھی یہی ہوا تھا نا، آپس میں سارا کر کے پہلے کہا قتل نہیں کرنا، لیکن پھر کہا نہیں، آخر کار حال یہ ہے کہ قتل کر دو۔ وَالْقُوا فِي غِيَابَتِ الْجُبِّ، اسے اندھیرے کنویں میں ڈال دو۔ یلتقط بعض السیارہ، اسے ایک قافلہ اٹھا لے گا، ان کنتم فاعلین، اگر تم نے کرنا ہی ہے۔ ایک بھائی کے دل میں ہمدردی آ گئی، کہا قتل کیوں کرنا ہے، اسے ایسے کرو کنویں میں پھینک دو، کوئی نہ کوئی اٹھا کے لے گئے، یعنی مراد ہے کہ سیف تو ہو جائے گی اس کی زندگی، جب قتل کرو گے تو زندگی ختم ہو جائے گی۔ کالو، کہنے لگے، اس بات پہ متفق ہو گئے نا کہ ہاں یہی کرتے ہیں۔ کالو، تو کہنے لگے، یا بانا ہے ہمارے ابا جان، مالک لا تامنا علی یوسف، آپ کو کیا ہو گیا کہ یوسف علیہ السلام پہ ہمارا اعتبار ہی نہیں کرتے، وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، حالانکہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں۔ یہ بات ہوتی ہے قسمیں کھا کے یقین دلانے کی، جب اپنے اندر کوئی شک ہوتا ہے نا تو پھر وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ہم تو بڑے خیر خواہ ہیں، آپ ہماری بات نہیں مانتے۔ یہی شیطان نے کیا تھا نا حضرت آدم کے سامنے آ کے، قاسمہما، ان کو قسمیں کھا کے کہا تھا، انی لکما من الناصحین، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ تو یہاں بھی وہ کہتے ہیں ہم تو بڑے خیر خواہ ہیں، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ ارسلوا معنا، بھیج دے اس کو ہمارے ساتھ، غدن کل، یرتا، وہ سیر ہو جائے، کھائے پیے، ویلعب، اور کھیلے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اب نبی تھے نا، دل میں کھٹکا تھا، کہنے لگے، انی لا یحزننی، مجھے غم ہوتا ہے، ان تذهبوا بہ، کہ تم اسے لے جاؤ، واخاف، اور مجھے ڈر ہے، ان یاکلہ الذئب، کہ کھا جائے کہ اس کو بھیڑیا۔ یعنی حضرت یعقوب نے خود انہیں یہ بات بھی بتا دی کہ ایسا ہی تم نے کرنا ہے، وانتم عنہ غافلون، تم اس سے بے خبر ہو، ساری چیز بتا دی، بے خبر ہو گئے تو بھیڑیا کھا گیا۔ تو انہوں نے وہی آ کے کہا، آگے کہتے کیا ہیں، کالو، کہنے لگے، لئن اکلہ الذئب، اگر بھیڑیا کھا جائے، ونحن عصبہ، ہم تک جماعت ہیں، جتھا، اپنے جتھے پہ انہیں بڑا غرور تھا، انا اذا لخاسرون، بے شک ہم البتہ نقصان اٹھانے والے ہو جائیں گے، یعنی پھر ہم تو ناکام خاسر ہو گئے نا، کہ 10 ہم تھے تو ایک چھوٹے بچوں کو کھا گیا بھیڑیا۔ فلما ذهبوا به، جب اسے لے گئے، واجمعوا ان یجعلوا فی غیابۃ الجب، اور جمع ہوئے کہ اسے ڈال دیں گہرے کنویں میں، وہ ہے نا علیہ، ہم نے وہی کی اس کی طرف، لتنبئنہم بامرہم، البتہ تو ضرور بتائے گا ان کا یہ حاضہ، یہ کام، وہم لا یشعرون، جب انہیں شعور بھی نہیں ہوگا۔ یعنی یہاں ساری تمیز شروع میں باندھ دی ہے، اور بعد میں جب تعبیر آئی تو بالکل اس کے مطابق آ گئی ساری۔ وجاؤ اباہم عشاء یبکون، آئے اپنے باپ کے پاس شام کو روتے ہوئے، کالو، کہنے لگے، یا بانا ہے ہمارے ابا جان، انا ذهبنا، ہم چلے گئے، نستبق، آگے بڑھ گئے، یعنی دوڑ لگانے لگے، وترکنا یوسف عند متاعنا، ہم نے یوسف کا اپنے سامان کے پاس چھوڑا، فاکلوا الذئب، اسے بھیڑیا کھا گیا۔ وما انت بمؤمن لنا، آپ ہمارا اعتبار تو نہیں کریں گے لوگ، کنا صادقین، خواہ ہم سچے ہوں۔ یعنی بتایا کہ غفلت ہے، ہم آگے چلے گئے تھے، غفلت ہو گئی تو بھیڑیا کھا گیا۔ وجاؤ الی قمیصہ بدم کذب، اب ہوتا ہے جھوٹ کے پاؤں کہاں، اس کی قمیص پہ جھوٹا خون لگا کے لے آئے، قمیص ثابت تو اس پہ خون لگا کے لے آئے کہ یہ دیکھیں جی قمیص ثبوت بھی ہے۔ قال بل سولت لکم، کہا بلکہ گھڑ لی تمہارے لیے، انفسکم، تمہارے جی نے، امرا، بات، دیکھیں یہ بھی انہوں نے کہہ دیا کہ تم نے بات گھڑی ہے، اس میں حقیقت نہیں ہے، لیکن انہیں خوشبو نہیں آئی ان کے یوسف علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے آزمانا تھا، ان کی بینائی جانی تھی، اسی کرتے سے جس کو دیکھ کے ان کی بینائی گئی روتے رہے، اسی کرتے کو جب پہنایا گیا ان کا کرتا یوسف علیہ السلام کا، تو ان کی بینائی واپس آ گئی۔ تو یہ دیکھنے کی بات ہے کہ فصبر جمیل، کہا کہ تمہارے جی نے بات گھڑ لی ہے، لیکن صبر اچھا ہے، میں صبر ہی کروں گا، اللہ تعالیٰ، کیونکہ نبیوں کو تو یقین ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے صبر کا ساتھ دینا ہی ہے، صبر کا اجر ملنا ہی ملنا ہے۔ واللہ المستعان علی ما تصفون، اللہ تعالیٰ مددگار ہے اس پر جو تم بیان کر رہے ہو، یعنی اللہ میری مدد کرے گا۔ وجاء سیارۃ، آیا قافلہ، وارسلوا واردہم، انہوں نے اپنے سکا کو بھیجا جسے ماشکی کہتے ہیں، فادلا دلوا، اس نے اپنا ڈول ڈالا، یعنی کنویں سے پانی نکالنے کے لیے، قالا، تو اس نے کہا، یا بشرا، ہے یہ خوشخبری، ھذا غلام، یہ تو ایک لڑکا ہے، یعنی حضرت یوسف اس میں بیٹھ کے ڈول میں نا، جب اسی کنویں میں انہوں نے پانی لینے کے لیے تو حضرت یوسف بیٹھ کے، وَأَسَرُّوهُ بِالزُّعَاء، انہوں نے اسے پونجی سمجھ کے چھپا لیا، یعنی قافلہ آیا ہوا تھا، غیر قافلہ تھا، گزر رہا تھا، ان کا اگر ہم نے یہ یہاں بات ظاہر ہو گئی تو ہم پہ کوئی الزام لگ جائے گا، پتہ نہیں غوا کر کے لایا کیا ہوا ہے، تو انہیں چھپا لیا۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ وَشَرَوْا بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، گنتی کے چند درہم کے وہ اس کو سودا کر دیا، بیچ دیا۔
وکانوا فی من الزاہدین، وہ اس سے علیحدہ ہونا چاہتے تھے، بیزار تھے کہ جلدی سے ہمارے اوپر سے یہ اتر جائے تاکہ ہمیں کوئی پکڑ نہ لے۔ وقال الذی اشتراه من مصر، اور کہا اس شخص نے جس نے خریدا تھا مصر میں سے، لامراتی اپنی بیوی سے، اکرمی، عزت سے کر، ماسواؤ اس کا ٹھکانہ، عسا امید ہے، ان یعفانا کہ وہ ہمیں نفع دے، اور نتخذ ولدا یا ہم اسے لڑکا بنا لیں۔ یہ بات اور کس نے کہی تھی بھلا؟ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت موسیٰ کے لیے۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اس طرح ہم نے ٹھکانہ دیا یوسف علیہ السلام کو زمین میں، وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، تاکہ ہم اسے خوابوں کی تعبیر سکھائیں۔ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ، اللہ تعالیٰ اپنے حکم پر غالب ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ کتنے آپ پریشان ہوں، کتنی آپ کے اوپر پریشانیوں نے گھیرا ڈال لیا ہو، آپ کو لگے کہ یہ اب اس سے میرا چھٹکارا نہیں ہے، تو یہ دیکھیں وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ، اللہ تعالیٰ اپنے حکم پر غالب ہے۔ اتنا آپ پڑھ لیں گے نا ایک اپنے ذہن کو پورا زور دے کے کہ جو مرضی زمانہ کر لے، لیکن وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ، اور جب اس کا حکم پر جب غالب آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ جب مکے میں سارے اتنے بڑے دشمن اکٹھے ہو گئے تھے فتح مکہ پہ، تو کیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا سب کو معاف کر دیا، یہ اللہ کی توفیق سے ہوا تھا، ورنہ اتنے بڑے بڑے دشمنوں کو سامنے معاف کر دینا، جبکہ موقع بھی ہے، طاقت بھی ہے، تو معاف کر دینا، یہ اللہ کی توفیق سے سب کچھ ہوتا ہے۔ آپ نے پیچھے پڑھ لیا کہ انہوں نے کہا کہ ما توفیق الا باللہ، توفیق اللہ ہی سے ملتی ہے، لیکن تب جب ہم اللہ پہ پورا بھروسہ کریں تو مشکلیں ایسے چھٹ جاتی ہیں۔ اچھا کم از کم فوری طور پہ نہ بھی چھٹے نا، جب آپ یہ یقین سے یہ سارا اسی واقعے کو سامنے رکھ کے پڑھیں گے نا، پھر اندازہ ہو جائے گا کہ یا اللہ تو کیسے کیسے غیب سے مدد کرتا ہے۔ یہ آگے تک آپ کو سارا پتہ چلتا ہی چلا جائے گا کہ کیسے چین چلتی ہے، لیکن ہر چیز کے لیے وقت مقرر ہے۔ ہم چاہتے ہیں ادھر مانگا ادھر ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ جب دیکھتا ہے بہتری ہے تب اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو آزمائشوں میں گھیر لیتے ہیں نا، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جس بندے کے ساتھ مجھے زیادہ پیار ہوتا ہے اسے زیادہ آزمائشیں دیکھیں نکھارتا ہوں، کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کے درجے بہت بلند کرنا چاہتا ہے لیکن کچھ کم ہے، تو انہیں آزمائشیں دیتا ہے کہ وہ زیادہ میری طرف یاد میں مصروف ہو جائیں، مجھے یاد کریں، تو اللہ تعالیٰ کو اس کا یاد کرنا بہت پسند آتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ایسے کرتے ہیں کہ تاکہ اس کے درجے بلند ہو جائیں۔ کذالک مکننا یوسف، تاکہ ہم چکھائیں اس کو خوابوں کی تعبیر، واللہ غالب علی امرہ، کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے اپنے حکم پر، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، یعنی توکل نہیں ہے ان کا اس بات پہ کہ اللہ اپنے آپ کام پر غالب آ کے رہے گا۔ ولما بلغ شدہ، جب وہ پہنچے جوانی کو، آتینہ حکم و علم، ہم نے دی اس کو حکمت اور علم، وکذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ وراودتہ اللاتی فی بیتہا، ورغلایا اس کو اس عورت نے جس کے گھر میں یہ تھی، النفس اس کے جی سے، وغلقت الابواب، دروازے بند کر لیے، وقالت ہے طلع، کہا خوش آمدید تجھ کو، دروازے ہی بند کیے اور بتوں پہ کپڑا ڈال دیا کہ اس سے حیا آتی ہے۔ اللہ چونکہ مسلمان ہی نہ تھی، اللہ سے تو ڈری نہیں نا، وہ بتوں سے ڈرتی کہ بتوں کو برا لگے گا یہ کام۔ خوش آمدید تجھ کو، کالا حضرت یوسف نے کہا اللہ کی پناہ، انہ ربی احسن مثوایا، بے شک میرے رب نے میرا ٹھکانہ اچھا کیا ہے، انہ لا یفلح الظالمون، ظالموں کو کامیاب نہیں کرتا۔ یہاں ربی سے مراد اس کا میاں بھی ہے اور اللہ تعالیٰ بھی، دونوں طرف اس میں تشریح جاتی ہے کہ میرے رب نے میرا اچھا ٹھکانہ اسی سے کروایا، یہ بھی دونوں مراد اگر لیں تو دونوں معنی آ جائیں گے کہ میرے رب نے عزیز مصر کے تھرو تو میرا ٹھکانہ اچھا کروایا، تو میں اسی کی بیوی کے ساتھ برا کروں تو پھر ظالموں کو تو اللہ تعالیٰ کبھی کامیاب نہیں کرتا۔ وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ، اس نے تو ارادہ کر لیا تھا، وَهَمَّ بِهَا، وہ بھی ارادہ کر لیتا اس کے ساتھ، لولا ان رأى برہان ربی، اگر اس نے اپنے رب کی دلیل نہ دیکھی ہوتی کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے کنویں سے نکلوایا اور عزیز مصر کے پاس ہے انہیں پناہ دی، اگر انہیں یہ نہ دیکھا تو اللہ نہ کرے شاید وہ بھی کر لیتے۔ کذالک نصرف عنہ السوء، اسی طرح تاکہ ہم پھیر دیں اس سے برائی، والفحشاء، اور بے حیائی، انہ من عبادنا المخلصین، بے شک ہمارے مخلص بندوں میں سے تھا، یعنی ہم نے جو اس پہ احسان کی، مہربانی کی، تو وہ ہمارے ساتھ اس کا جم گیا تعلق، وہ مخلص ہو گیا ہمارے لیے۔ واستبق الباب، دونوں دروازے کی طرف بڑھے، اب ظاہر اس نے دعوت دی ہے، حضرت یوسف اپنے کو بچانا چاہ رہے ہیں تو دروازے کی طرف بڑھے۔ وقدت قمیصہ من دبر، اور پھٹ کے قمیض اس کے پیچھے سے، والفا یا سیدہ لدى الباب، دونوں نے دروازے پہ اپنے آقا کو پا لیا، دروازے اس نے بند کیے ہوئے تھے، کیسے اللہ نے مدد کی، جہاں حضرت یوسف جاتے کہ دروازے کھلتے چلے گئے خود ہی، حالانکہ اس نے لاک کیے ہوئے تھے کوئی اندر آ نہیں سکے گا، لیکن حضرت یوسف جب بھاگے تو سارے دروازے کھلتے چلے گئے اور آخری دروازے پہ جا کے آقا سامنے آ گیا، اس کا شوہر تھا اور ان کا آقا تھا۔ قالت، کہا ما جزاء من اراد باہلک سوءا، اب کیسے ہوتا ہے، عورت بولی کہ بتائیں اس کی کیا سزا جو تیری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے،
اللہ یسجنا سوائے اس کے سے قیدی بنایا جائے اور عذاب علیم یا دردناک عذاب دیا جائے۔ اکثر جگہ پہ حضرت یوسف یا کوئی بھی نبی نا خاموش ہی رہتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود ہی فیصلہ کرے گا، لیکن یہاں تو ان پہ الزام لگ رہا تھا زنا کا۔ فوراً بول اٹھے، کہا ہیا راودتنی عن نفسی، اس نے مجھے میرے جی سے ورگلایا تھا، میں نے نہیں سے ورگلایا۔ بس شہیدہ شاہد من اہلیہا، اور عورت کے گھر والوں میں سے ایک بچے نے کہتے ہیں گواہی دی، بعض کہتے ہیں ایک بزرگ نے گواہی دی، ان کانا قمیص قد من قبل۔ دیکھیں اللہ نے شعور بھی ایک دم ایسا دے دیتے ہیں، سمجھ دیتے ہیں کسی کو کہ وہ کس طرح کی گواہی دیں۔ کہا کہ دیکھو قمیض اگر سامنے سے پھٹی ہوئی ہے نا، فصدقت، وہ سچی ہے، وہ من الکاذبین، اور وہ جھوٹوں میں سے ہے۔ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، اگر پیچھے سے پھٹی ہے، وہ من الصادقین، یہ سچوں میں سے ہے، کذبت، وہ جھوٹی ہے۔ یعنی ظاہر ہے وہ بھاگے ہیں، پیچھے سے اس نے پکڑا قمیض پیچھے سے پھٹ گئی، تو اس کا مطلب ہے یوسف اپنا بچاؤ کر رہے تھے۔ قال انہم من قید فلما را قمیصہ من دبر، جب دیکھا قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے، قال انہم من قید کنہ، تو کہا بے شک یہ تمہارا مکر ہے، انا قید کنہ عظیم، تمہارا مکر بڑا عظیم ہے۔ یعنی تم بڑے مکر کرنے والی ہو کہ تم نے تو ورگلایا اور الٹا اس پہ الزام دے رہی ہو۔ اب جب گواہی سے پتہ چل گیا کہ تم جھوٹی ہو تو آئی تھا عزیز مصر نا، پھر اس بات کو پردہ بھی تو ڈالنا تھا نا۔ یوسف عارض عن ھذا، یوسف علیہ السلام سے کہنے لگے اس بات کو بھول جا، یعنی اگر کوئی عام بندہ تو کیسے سزائیں ہوتی، کیا کچھ نہ ہوتا، کہا اس بات کو بھول جا، بس تغفر لی ذنبک، اور اپنی بیوی سے کہا اپنے گناہ کی معافی مانگ، انا کی کنت من الخاطئین، تو ہی خطا کار ہے۔ قال نسوۃ فی المدینہ تھی، مدینے کی عورتوں نے، شہر کی عورتوں نے کہا امراۃ العزیز، عزیز کی بیوی، تراودو ورغلاتی ہے، فتح اپنے غلام کو نفس اس کے جی سے، قد شغفہ حبہ، اس کی محبت نے اسے مصروف کر دیا، انا لنراہ فی ضلال مبین، بے شک ہم اسے دیکھتے ہیں کھلی گمراہی میں۔ اگرچہ یوسف علیہ السلام کا حسن مشہور ہے، لیکن عزیز مصر بھی کوئی کم، اس کی بیوی کم نہیں تھی، ایک تو مال و دولت بھی تھا، حسن بھی تھا، سب کچھ تھا۔ اور زیادہ تر خرابی پیدا ہوتی ہے مرد کے دل میں، کرتی عورت ہے بے شک، لیکن مرد جلدی پھر مائل ہوتا ہے۔ لیکن یہاں یوسف کو اللہ تعالیٰ نے ان کا ایسا دامن کو پاک رکھا کہ وہ کسی بھی اس کے باتوں میں نہیں آئے، کہ اس کے یہ سوچتے کہ اگر میں اس کی بات نہیں مانتا، اس نے اتنی دھمکیاں دی تھیں، آگے آ رہا ہے کہ میں نے اسے جو کچھ کہا تھا وہ آگے ہم پڑھتے ہیں ابھی۔ فلما سمعت من مکرہن، جب اس کی بیوی نے سنا نا کہ لوگ باتیں کر رہے ہیں، جب ان کے مکر سنے، ارسلت علیہن، ان کی طرف پیغام بھیجا، وآتت لہن متکئن، ان کے لیے تکیہ دار دعوت تیار کی، وآتت کل واحدۃ منہن سکینہ، ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں چھری دے دی، وقالت اخرج علیہن، اور کہنے لگی کہ ان پر نکلنا، یعنی جب یہ دعوت لگ جائے گی، بیٹھ جائیں گے سارے، تو یوسف سے کہا ان پر نکل کے جانا۔ فلما رأینہ، جب ان عورتوں نے اسے دیکھا، اکبرناہ، اسے بہت بڑا خیال کیا، یعنی شستہ رہ گئی، حیران ہو گئی اس کے حسن سے، وقطعن ایدیہن، اپنے ہاتھ کاٹ لیے، وقلنا، اور کہنے لگی حاشا للہ، قسم ہے اللہ کی، ما ھذا الا بشر، یہ تو انسان نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، یہ فرشتہ معزز ہے۔ اب یہ اس بات سے عزیز مصر کی بیوی نے بڑا فائدہ اٹھایا۔ قالت، کہنے لگی فذلکن الذی لمتننی فیہ، یہ ہے جس کے بارے میں تم مجھے تانا دیتی ہے، تمہارے تو صرف گزر کے گیا، میرے پاس تو رہ رہا تھا، تو تم نے گزر کی وجہ سے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، تو پھر میرا کیا قصور ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو بری کرنے کے لیے۔ وَلَقَدْ رَاوَدتُّ عَن نَفْسِهِ، اقرار کر لیا اس نے ساری عورتوں کے سامنے کہ میں نے ورگلایا تھا اس کی جی سے، فاستعصم، اس نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ وَلَئِن لَمْ يَفْعَلْ، میں نے اسے یہ کہا تھا اگر وہ نہیں کرے گا نا مَا أَمْرُهُ، جو میں اسے حکم دے رہی ہوں، لَيُسْجَنَنَّ، اسے قیدی بنا دیا جائے گا، وَلَيَكُونَنَّ مِنَ الصَّاغِرِينَ، وہ ذلیلوں میں سے ہو جائے گا۔ یعنی عزیز مصر کی بیوی دھمکی دے رہی ہے، تو لوگ ڈر جاتے ہیں نا کہ اس نے جو کہا وہ تب ہو کے رہے گا، لیکن حضرت یوسف کسی اس کی دھمکی میں نہیں آئے۔ قال رب السجن احب الی، اس کے بدلے کہہ رہے کہ کہہ رہا مجھے قید خانہ زیادہ عزیز ہے، مما یدعوننی الیہ، جس کی طرف مجھے بلا رہی ہیں، یعنی سب بار اکٹھی ہو گئی ہیں، سبھی میرے پہ فرشتہ ہو گئی ہیں، تو یا اللہ مجھے قید خانہ ہی زیادہ عزیز ہے تاکہ میں ان کی برائی سے دور ہو جاؤں۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّی کَیدَہُنَّ، اگر تو نے مجھ سے ان کا مکر نہ پھیرا، اصب علیہنہ، تو میں بھی ان کی طرف مائل ہو جاتا، وَأَکُن مِنَ الجاہلین، اور میں ہو جاتا جاہلوں میں سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں یا اللہ تو نہیں پھیرا ہے، تیرا کرم تھا کہ میں اس سے محفوظ رہ گیا، ورنہ کوئی رہ نہیں گئی تھی کسر کہ میں بھی اللہ نہ کروں ان کی طرح مائل ہوتا۔ فاستجاب لہ ربہ، قبول کر لی اس کے رب نے، فصرف عنہ کیدہن، ان سے ان کا مکر پھیر دیا، انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ یعنی مکر کیسے پھیرا کہ وہی بات کہ قید خانے میں انہیں ڈال دیا گیا۔ ثم بدا لہم، پھر ظاہر ہو گیا ان کے لیے، من بعد اس کے، مار اور آیاتی، جب انہوں نے نشانیاں دیکھیں، لَيُسْجَنَنَّ حَتَّىٰ حِینٍ، وہ ضرور قیدی بنا دیا جائے گا ایک مدت تک۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَیَانِ،
اس کے ساتھ قید خانے میں دو نوجوان اور داخل ہوئے۔ قال احدہما، ان دونوں میں سے ایک نے کہا، انی ارانی، بے شک میں دیکھ رہا ہوں، آسی خمرہ کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں۔ وقال الآخر، اور دوسرے نے کہا، انی ارانی، بے شک میں دیکھتا ہوں، احمل فوق راسی خبزن کہ میں اپنے سر پہ روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں، تاکل الطیر من، پرندے اس میں سے کھا رہے ہیں۔ نبینا بتاویلی، ہمیں اس کی تعویل بتا دیں۔ انا نراک من المحسنین، بے شک ہم تجھے نیکی کرنے والوں میں سے دیکھ رہے ہیں۔ یعنی کچھ دن رہے نا قید خانے میں تو انہیں دیکھا کہ یہ تو بڑا ہی نیک آدمی ہے، سب کے ساتھ اچھا سلوک بھی کر رہا ہے اور دین کی تبلیغ بھی کر رہا ہے، جیسے یعنی آسان طریقے سے بلا رہا ہے جس کو بھی دعوت دے رہا ہے۔ تو کہا کہ ہم تجھے نیکی کرنے والوں میں سے دیکھ رہے ہیں۔ کہا تو یوسف نے کہا، لا یاتیکما طعام، نہیں آئے گا تم دونوں کے پاس کھانا، ترزقانی جس تم کھاؤ، الا نباتکما بتاویلہ، مگر میں تمہیں تعویل بتا دوں گا، قبل اس سے پہلے ان یاتیکما کہ تمہارے پاس کھانا آئے۔ اب دیکھنا جب یہ اپنی کوئی بات پوچھنا چاہتا ہے تو متوجہ بھی ہوتا ہے نا۔ اب یوسف نے دیکھا کہ یہ بڑے دھیان سے بات سنیں گے، کہا کہ میں تمہیں تعویل بتا دیتا ہوں، لیکن ذالک مما علمنی، یہ اس میں سے ہے جو مجھے میرے رب نے سکھایا ہے۔ اور آگے تبلیغ شروع کر دی۔ انی ترکت ملت قوم، میں نے اس قوم کا مذہب چھوڑا ہے، لا یؤمنون باللہ، جو اللہ پر ایمان نہیں لاتی، وبالآخرۃ ہم کافرون، آخرت سے انکار کرنے والی ہے۔ واتبعت ملت آباء ابراہیم، میں نے پیروی کی حضرت ابراہیم کے مذہب کی، اپنے باجداد ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے مذہب کی۔ ما کان لنا، نہیں ہے ہمارے لیے، نشرک باللہ کہ ہم شریک ٹھہرے اللہ کے ساتھ، من شیء کسی کو، ذالک من فضل علینا، یہ فضل ہے اللہ تعالیٰ کا ہم پر، وعلی الناس، اور لوگ اکثر جو ہیں، اکثر لوگوں پر بھی یہ اللہ کا فضل ہے، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ کوئی انہیں دعوت نہیں دی کہ آ جاؤ ایسا کرو ایسا کرو، یہ بتایا کہ میں کیا کر رہا ہوں اور ہمارے یہ لائق نہیں کہ ہم شریک ٹھہریں۔ کتنے آسان طریقے سے تبلیغ کر دی۔ اب ان کے دل میں بیٹھ تو ضرور گئی ہوگی بات، اب چونکہ اپنے لیے وہ بےتاب تھے، فوراً کہہ دیا، یا صاحب یہ سجنو، اے قید خانے کے ساتھیو، اب بتاؤ کہ میں نے جو تمہیں بتایا ہے، ارباب متفرقون، کیا جو تم نے مختلف رب بنائے ہوئے ہیں، خیرن وہ بہتر ہے، من الواحد القہار، یا ایک اللہ زبردست۔ یعنی آسان طریقے سے تبلیغ کر کے ان سے سوال کر لیا۔ ما تعبدون من دون اللہ اسمان، تم نہیں عبادت کرے اس کے سوا مگر صرف ناموں کی، سمیتموہا، جو تم نے خود رکھ لی ہیں، یعنی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اس کی۔ میرے پاس تو توحید کی دلیل ہے، تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں۔ تم نے رکھے ہیں، وآباؤکم، تمہارے آباء و اجداد نے، ما انزل بہا من سلطان، جس کے اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، ان الحکم الا للہ، حکومت تو صرف اللہ کی ہے۔ ہمارا اس نے حکم دیا اللہ تعبدو کہ نہ تم عبادت کرو الا یہ، مگر صرف اسی کی، ذالک الدین القیم، یہی مضبوط دین ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یا صاحب السجن، اے قید خانے کے ساتھیو، اما احدکما، تم دونوں میں سے جو ایک ہے، فیسقی ربہ خمرہ، وہ اپنے رب کو شراب پلائے گا، واما الاخر، اور دوسرا جو ہے، فیسلب، وہ سلیب دے دیا جائے گا، فتاکل الطیر من راسہ، کھائیں گے پرندے اس کے سر سے۔ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، کام کا فیصلہ کر دیا گیا جس بارے میں تم فتویٰ پوچھتے تھے، یعنی اللہ کی توفیق سے، اللہ کی وحی کے مطابق میں نے تمہیں فتویٰ بتایا ہے۔ قال الذی، کہا اس شخص کو، ظن انہ ناج منہما، خیال کیا کہ وہ نجات پائے گا ان دونوں میں سے، اذکرنی عند ربک، میرا ذکر اپنے آقا کے پاس کرنا، یعنی اس نے مجھے قید خانے میں ڈال کے بھول ہی گیا کہ یہ قید خانے میں اس کو نکالنا بھی ہے، تو ذرا اس سے ذکر کرنا کہ یہ کس طرح آدمی ہے قید خانے میں۔ فانساہ الشیطان ذکر ربی، بلا دیا شیطان نے ذکر کرنا اپنے آقا سے۔ شیطان کے دو کام ہیں، جھگڑا ڈالنا اور بلا دینا، یہ بنیادی کام دونوں شیطان کے ہیں۔ کہیں نہ کہیں جھگڑا ڈالنا، وسوسے ڈال کے لڑا دینا۔ شیطان روز اپنا تخت لگاتا ہے، پہلے بھی کہ آپ کو میں نے بتائی یہ بات، اس دفعہ نہیں ویسے بتائی، پہلے بتائی تھی۔ روز اپنا لگاتا ہے تخت، اور سارے اپنے چیلے اکٹھے کر کے کہتا ہے تم نے کیا کیا، تم نے کیا، کوئی کہتا ہے میں نے چوری کرائی، میں نے زنا کرائی، غیبت کی، یہ وہ سنتا رہتا ہے، ہاں ہاں ہاں۔ ایک کہتا ہے کہ میں ایک میاں بیوی کے پیچھے ہی پڑ گیا، جب تک ان کے آپس میں لڑائی نہیں کی میں وہاں سے نہیں ہٹا، تو نے سب سے اچھا کام کیا ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں خدا نہ خواستہ کوئی میاں بیوی کا آپس میں جھگڑا ہو جائے، بس وہ چھوٹی بات پہ ہو جاتا ہے، اور چھوٹی بات ہوتی تھی اتنی بڑی بن جاتی ہے، اس وقت سوچیں کہ یہ شیطانی حملہ ہے، فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، لیکن یہ سوچ کے کہ شیطانی حملہ ہے پھر آپ پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو اللہ تعالیٰ غصہ بھی ٹھنڈا کر کے اپنی پناہ میں لے لے گا۔ تو اللہ کو یاد کر لینا بڑا ضروری ہے، کیونکہ شیطان بلا دیتا ہے۔ بلا دیا اس کو ذکر کرنا اپنے آقا سے، فلبث فی السجن بضع سنین، اور وہ قید خانے میں چند سال ٹھہرے۔ بضع جو ہوتا ہے 3 سے 10 سال تک کہتے ہیں بضع، تو اتنے میں سے کسی سال کوئی 7 سال کہتا ہے، کوئی 5 کہتا ہے، قید خانے میں رہے۔ وقال الملک، کو کہا بادشاہ نے، انی ارا سبع بقرات سمان، اب بادشاہ نے خواب دیکھا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ، شروع بھی ہوا تھا حضرت یوسف نے خواب دیکھا،
اینڈ بھی جب ہو رہا ہے نجات پانے کا تو وہ بھی خواب ہی ہے بادشاہ نے دیکھا غیر مسلم نے. یہ نہیں ہے کہ صرف مسلمان کو سچا خواب آتا ہے، غیر مسلم کو بھی سچے خواب آ سکتے ہیں، لیکن اس طریقے سے کہ بسا اوقات اس میں ان کے لیے ہدایت نکل آتی ہے اور بسا اوقات گمراہ ہو کے رہ جاتے ہیں. انی ارا سبا بکراتے، میں نے 7 گائیں دیکھی ہیں سیمانن موٹی، یا کلہن سبع عجاف سے کھا رہی ہیں 7 دبلی، سب سنبلات خضرین اور 7 بالیاں سرسبز، وخر یابسات اور دوسری خشک. یا ایھا الملؤ، اے سردارو، افتونی فی رؤیایا، مجھے فتویٰ دو میرے خواب کے بارے میں، ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تم خوابوں کی تعبیر بتاتے ہو. یعنی یہ قوم خوابوں کی تعبیر جانتی تھی، اس لیے انہوں نے کہا اپنے درباریوں سے کہ مجھے تعبیر بتا دو. قالوا اضغاث احلام، کہنے لگے یہ پریشان خواب ہے، یعنی خواب کی تعبیر کو اچھی نہیں ہے، پریشان ہے. فما نحن بتاویل الاحلام بعالمین، ہم ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے. وقال الذی نجا منہما، ہر بات کا وقت مقرر ہوتا ہے. اس وقت شیطان نے اسے بلا دیا، اللہ نے ان سے یاد کروانے کے لیے بادشاہ کو خواب دکھا دیا اور کہا اس شخص نے جس نے نجات پائی تھی ان دونوں میں سے، ذکر بعد امت، اسے یاد آئے ایک مدت کے بعد. قال انا، کہا انبئکم، میں بتاتا ہوں تم کو، بے تعویل، اس کی تعویل، فارسلو، مجھے بھیجو. یعنی یہ بادشاہ سے کہہ رہے کہ مجھے بھیجو، میں تمہیں تعبیر بتاتا ہوں. یوسف یا صدیق، یوسف اے دوست. جا کے کوئی نہیں، کچھ نہیں، جا کے ڈائریکٹ یوسف سے مخاطب ہو گئے ہیں، ورنہ ہوتا کہ ہم سے بھول ہو گئی تھی، میں گیا تھا، میں نے کچھ بتایا نہیں، مجھے معاف کر دو، آپ نے ہمیں تعبیر بھی بتائی تھی، کچھ نہیں، تمید ہی نہیں باندھی. یوسف اے صدیق، افتنا فی سبع بقرات سمان، ہمیں فتویٰ دے 7 موٹی گائیں، یا کلہن سبع عجاف، کھا رہی ہیں اس کو 7 دبلی، وسبع سنبلات خضر، 7 بالیاں سرسبز، وخر یابسات اور دوسری 7 خشک. لعلی ارجع الی الناس، تاکہ میں لوگوں کی طرف لوٹوں، لعلہم یعلمون، تاکہ وہ جان جائیں. قالا تزرعون 7 سنین دابا، انہوں نے بھی کوئی گلہ نہیں کیا یوسف علیہ السلام نے بھی کہ میرے سے تعبیر پوچھ کے گئے تھے، اتنے عرصے بعد تمہیں آ گئے میرے پاس، فوراً تعبیر بتا دی. تزرعون 7 سنین دابا، تم کھیتی باڑی کرو گے 7 سال خوب، دابا کب تک، دب کے خوب کرو گے. فما حصدتم، جو تم کاٹو، فذروا فی سنبلہ، چھوڑ دینا اس کو اس کی بالی میں، الا قلیلا، مگر کم، مما تاکلون، اس میں سے جو تم کھا لیتے ہو، یعنی جو کھا لو گے ٹھیک ہے، باقی بالی میں رہنے دینا. ثم یاتی من بعد ذلک، پھر آئے گا اس کے بعد، آئیں گے اس کے بعد، سب شداد، 7 سخت سال. یاکلن ما قدمت لہن، کھا جائیں گے جو تم نے جمع کیا گا ان کے لیے، الا قلیلا مما تحسنون، مگر کم اس میں سے جو تم ذخیرہ کرتے ہو، یعنی جو ذخیرہ کیا ہوا تھا وہ سب تمہارا ختم ہو جائے گا ان 7 سالوں میں. ثم یاتی من بعد ذلک عام، پھر آئے گا اس کے بعد 1 سال، فیہ، جس میں یغاث الناس، لوگوں میں بارش ہوگی، اب یاسرون، اور وہ رس نچوڑیں گے، یعنی پھر ان کا قحط دور ہو جائے گا. جب یہ تعبیر سنی بادشاہ نے تو قال الملک کو، کہا بادشاہ نے، ایتونی بی، اسے لے آؤ میرے پاس. فلما جاء الرسول، جب آیا قاصد، قال ارجع الی ربک، کہا لوٹ جا اپنے رب کی طرف، فاسأل، اس سے پوچھو، ما بال النسوۃ اللتی قطعن ایدیہن، ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے. ان ربی بکیدہن علیم، بے شک میرا رب ان کے مکر کو جاننے والا ہے. اب قید خانے سے باہر تو آنے لگے ہیں، اب ہو سکتا ہے لوگ کی انگلیاں اٹھاتے کہ یہ ہوا ایسا ہوا، کا پہلے اپنی جو ہے نا برات کو لے کے میں باہر نکلوں گا. پوچھ کے آؤ اسے، عزیز مصر سے کہو کہ ان عورتوں سے پوچھے کہ ان کا کیا ارادہ تھا جب انہوں نے کیا تو ان کا اب کیا حال ہے. قال ما خطبکن، عزیز مصر نے پوچھا عورتوں سے تمہارا کیا ارادہ تھا. اذ راوتن یوسف عن نفسہ، جب تم نے یوسف کو ورگلایا اس کے جی سے، یا تمہارا کیا حال تھا، یعنی بتاؤ کہ تمہارا کیا ارادہ تھا اور یوسف نے کیا کیا. قلنا حاشا للہ، وہ سب کہنے لگی اللہ کی قسم، ما علمنا علیہ من سوء، ہم نے اس میں کوئی برائی نہیں دیکھی. قالت امرأۃ العزیز، اور کہا عزیز کی بیوی نے، الآن حصحص الحق، اب کھل گیا حق. یعنی پہلے تو اس نے عورتوں کے سامنے کہا تھا نا کہ میں نہیں ورگلایا تھا، ابھی اپنے میاں کے سامنے نہیں اس نے کہا تھی یہ بات، اب میاں کے سامنے یہی کہا تھا اس نے مجھے ورگلایا، اس وجہ سے قید خانے میں ڈالا گیا تھا. اب وہ کہہ رہی ہے اب حق کھل گیا، انا راودت نفسی، میں نے اسے ورگلایا تھا اس کے جی سے، وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، بے شک وہ سچا ہے. ذالک، یہ اس لیے وَلِيَعْلَمَ، تاکہ وہ جان لے، انی لم اخن بالغیب، کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں خیانت نہیں کی. حضرت یوسف نے یہ اس لیے کیا کہ تاکہ عزیز مصر کو یقین ہو جائے کہ اس کی غیر موجودگی میں میں نے اس کی بیوی کے ساتھ کوئی ایسا کام نہیں کیا. وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْكَيْدَ الْخَائِنِينَ، اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والے کے مکر کو کبھی بھی ہدایت نہیں دیتا. وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، نہیں میں بری سمجھتا اپنے آپ کو. ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس تو برائی کا حکم دینے والا ہے، الا ما رحم ربی، مگر جس پر میرا رب رحم کر دے. یعنی یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے رب نے مجھ پہ رحم کیا تھا، کہا نا کہ تاکہ وہ جان لے کہ میں نے کوئی خیانت نہیں کی، تو کہا یہ میرے رب کا رحم تھا کہ میں بچ گیا،
میرے اپنے پاس کوئی نہیں تھی، میں اپنے نفس کا بری ذمہ نہیں کہتا، نفس تو برائی کا حکم دیتا ہی ہے، کیونکہ شیطان اندر غصہ ہے ہمارے، اور یہاں تک کہ باپ بیٹی کو بھی تنہائی میں نہ چھوڑو، کیونکہ شیطان گھومتا رہتا ہے اندر، تو وہ کوئی نہ کوئی دل میں برا خیال ڈال سکتا ہے۔ تو یہ تو تھے ہی غیر محرم، باپ بیٹی تو محرم ہے، تو ان کو بھی کہا کہ لینا چھوڑو تنہائی میں، تو کہا کہ جس میں میرا رب رحم کرتے وہی بچ سکتا ہے، ان ربی غفور رحیم، بے شک میرا رب بخشنے اور رحم کرنے والا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ جو پہلی آیت ہے نا قرآن پاک کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ سب تعریفیں جو بھی چیز ہو رہی ہے سب اللہ کی طرف جاتی ہے، میرے اور آپ کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، میری اور آپ کی قطعی نفی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہم آتی نفسی تقواہا، اے اللہ تعالیٰ نفس کو اس کا تقوی دے دینا، انت خیر من زکاہا، تو سب سے بہتر ہے جو اسے پاک کر سکتا ہے، انت ولیہا و مولاہا، کیونکہ تو ہی اس کا آقا ہے، تو ہی اس کا والی ہے۔ تو میرے نفس پہ میرا اختیار، تو پھر اگر اپنے اختیار پہ چھوڑوں گی تو شیطان کے پیچھے لگ جاؤں گی، اگر اللہ سے دعا کرتی رہیں گی تو اللہ تعالیٰ مدد کر کے میرے نفس کو انشاءاللہ پاک کر دے گا۔ قال الملک اتونی بھی، کہا بادشاہ نے لے آؤ اسے میرے پاس، استخلص لنفسی، اب دوبارہ گیا نا قاصد، کہا اسے لے آؤ میرے پاس، میں اسے خالص کروں اپنے لیے۔ جب برات ظاہر ہوگی نا، اب بادشاہ نے کہا لے کر آؤ۔ لما کلمہ، جب آیا تھا یوسف تو اس نے گفتگو کی، بادشاہ نے گفتگو کی اس سے، کہا تو کہنے لگا انک الیوم لدینا مکین امین، آج کے بعد ہمارے پاس ٹھہرنے والا اقتدار والا ہے، مکین اقتدار کے ساتھ، امین ایمانت دار ہے۔ قال اجعلنی علی خزائن الارض، کہا مجھے مقرر کر دے زمین کے خزانوں پر، انی حفیظ علیم، بے شک میں نگران اور حفیظ ہوں، یعنی جاننے والا ہوں، اچھی طرح جانتا ہوں کہ کیسے معاملے میں نے سنبھالنے ہیں۔ خزائن الارض کا کیا مطلب ہے؟ فائنانس منسٹر مجھے مقرر کر دیں، کیونکہ خواب کے ذریعے انہیں سب حالات پتہ چل گئے ہوئے تھے، اللہ نے انہیں خوابوں کی تعبیر سکھائی ہوئی تھی، تو انہیں پتہ تھا کہ میں کیسے اس کا نظام کروں گا۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اسی طرح ہم نے ٹھکانہ دیا یوسف علیہ السلام کو زمین میں، يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، وہ جہاں چاہتا تھا رہتا تھا، کہاں کنویں سے نکلے ہیں، کہاں زنا کا الزام لگا ہے، کہاں قید خانے سے باہر آئے ہیں، اور اللہ نے کیا چیز دے دی، کیا ایک ہی دن میں مل گئی؟ ساری تکلیفیں سہنے کے بعد اللہ پر توکل ہونے کا نتیجہ یہ نکلا۔ نصیب برحمت من نشاء، ہم پہنچاتے ہیں اپنی رحمت جسے ہم چاہتے ہیں، ولا نضیع اجر المحسنین، ہم نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ اصل میں نا جب ہماری ایسے لگتا ہے کہ دعا مانگتے، ایسا لگتا ہے کہ قبولیت کا وقت قریب آیا نا، تو ہم بے صبری کا اظہار کر دیتے ہیں، وہ ساری ضائع ہو جاتی ہے پچھلی۔ صبر کے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ اس کا نتیجہ ہمارے سامنے آئے گا، اور جہاں ہم نے صبر کھو دیا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے، لیکن جب صبرے ہوتے ہیں پھر ان کا اجر ضائع ہو جاتا ہے۔ وَالْأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا، یہ تو دنیا میں دیا نا ہم نے، آخرت کا اجر بہت بہتر ہے ان لوگوں کے جو ایمان لاتے ہیں، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور اس کے ساتھ مضبوط رہتے ہیں، اپنا تعلق مضبوط کرتے ہیں۔ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ، آئے یوسف کے بھائی، وَدَخَلُوا عَلَيْهِ، وہ داخل ہوئے اس پر، فَعَرَفَهُمْ، بس اس نے پہچان لیا ان کو، وَهُمْ لَا مُنْكِرُونَ، اور وہ نہیں جانتے تھے، وہ نہیں پہچان سکے، کیونکہ قحط تھا نا، تو اب یہاں سے تو غلہ مل رہا تھا حضرت یوسف علیہ السلام سے، تو بھائیوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، چھوٹے ہوتے پھینکا تھا، اتنے بڑے پہچانا بھی نہیں کون ہے کون نہیں، پتہ چلا کہ وہ غلہ دیتا ہے تو غلہ لینے آ گئے، تو حضرت یوسف سے فوراً پہچان لیا۔ جیسے حالانکہ وہ زیادہ تھے، ان میں سے کسی کو بھی پہچان نہیں ہے، یہ اندازہ کریں ذرا، 10 بھائی تھے، کوئی تو پہچان لیتا، جس نے کہا تھا کنویں میں پھینک دو وہی پہچان لیتا کہ کنویں میں پھینکا تھا، یہ ہمارے سامنے آ گیا، کسی نے نہیں پہچانا۔ فلما جزم بجہازہم، جب ان کا سامان تیار کیا، یہ جہاز اسی سے، جہاز بھی ہے نا سامان لے کے جاتا ہے، تو یہ جہیز اسی سے لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا کر لیا۔ جب ان کا سامان تیار کیا، قال اتونی باخ لکم من ابیکم، کہا اپنے اس بھائی کو لے آؤ جو تمہارے باپ سے ہے۔ پوچھا ہوگا نا کہ تم غلہ لینے آئے ہو، جب تو انہوں نے کہا ہوگا ہمارا ایک بھائی ہے جو باپ کے پاس ہے، چھوٹا ہے، ہم نے اس کے پاس چھوڑا ہے تو اس کا بھی حصہ دے دیں، تو کہا نہیں، اپنے بھائی کو لے کے آنا جو تمہارے باپ سے ہے۔ اللہ تو رونا، کیا تم نہیں دیکھتے، انی اوفی الکیلا، میں پورا دیتا ہوں غلہ، وانا خیر المنزلین، اور میں بہتر مہمان نواز ہوں۔ اب تو خیر آواز ختم ہو گیا، مجھے یاد ہے جو شروع میں پیچھے چیز بانٹتے تھے نا کہ باہر لوگ کڑیوں چیز بنی دے، اب میرے بھرا بھی دینا، بہن بھی دینا، تو پھر ہم کہتے ہیں جا لے کے آ بہن اور بھائی کو، پھر ہم دیں گے۔ یہی میں کہتا ہوں، یہ وہی چیز آ گئی کہ اپنے بھائی کو لے کے، اور پھر یہاں تو اور مقصد تھا نا ان کا کہ بھائی سے مل لوں گا، اور تم دیکھتے نہیں میں بہتر مہمان نواز ہوں۔ فَإِن تَأْتُونِی بِهِ، اگر تم میرے پاس اسے لے کر نہ آئے، فَلَا أَكِلَ لَكُمْ، تو میں کچھ ناپ کے نہیں دوں گا، ہندی میرے پاس کچھ نہیں ہوگا، وَلَا تَقْرَبُونَ، نہ ہی میرے قریب آنا۔ قالوا، انہوں نے کہا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ إِنَّا لَفَاعِلُونَ، جب یہ جملہ انہوں نے کہا ہوگا اس وقت یوسف پہ کیا بیتی ہوگی، ان قریب ہم برگلائیں گے اس کے بارے میں، اس کے باپ کو ہم کرنے والے ہیں۔ سوچا اگر میرے بارے میں باپ کو برگلایا تھا نا کہ کھیلے گا، سیر کرے گا، اسے میرے پاس بھیج دیں، تو سوچیں سے، یعنی
پتہ نہیں کیا اللہ تعالیٰ، چلیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے کوئی نہ کوئی عبرت حاصل کرنے کی توفیق دے دے۔ وقال لفتیان، یہ کہا اپنے نوجوانوں سے، اجعلوا بضاعتہم فی رحالہم، ناپ بھی زیادہ دیا اور کہا ان کی پونجی بھی ان کے سامان میں رکھ دو، پتہ تھا نا بیچاروں کا حال پتلا ہے، ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں، ان کو دوبارہ پھر غلہ لینے آئے، تو کہا ان کی پونجی ان کے سامان میں رکھ دو، لعلہم یعرفونہا، تاکہ وہ اس کو پہچانیں، اذا انقلبوا الی اہلہم، جب وہ لوٹیں اپنے گھر والوں کی طرف، لعلہم یرجعون، شاید کہ واپس آ جائیں، یعنی غلہ ہوگا تو رقم ہوگی تو واپس آئیں گے ورنہ نہیں آئیں گے۔ لما رجعوا الی ابیہم، جب وہ لوٹے اپنے باپ کی طرف، قالوا، کہنے لگے، یا ابانا، ہے ہمارے ابا جان، منع منا الکیل، ہمیں روک دیا گیا غلے سے، فارسل معنا، بھیج دے ہمارے ساتھ، اخانا، ہمارے بھائی کو، نقتل، ہم غلہ بھی لیں گے، وَإِنَّا لَهُ حَافِظُونَ، اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قال یعقوب، کہنے لگے، اب دیکھیں اللہ کے نبی تھے، غیب کو انہیں کچھ نہیں پتا تھا، یہ ذہن میں رکھیے گا، حل امنکم علیہ، کیا میں اعتبار کروں تمہارا اس پر، کما اللہ کما امنتکم علی اخیہ من قبل، جیسا کہ میں نے اعتبار کیا اس کے بھائی پر پہلے، یعنی انہیں پھر یاد آ گئی نا یوسف کی دوبارہ کہ اب اس کو بھی لے کے جانا چاہ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کریں گے۔ فاللہ خیر حافظ، اللہ تعالیٰ بہتر نگران ہے، وارحم الراحمین، سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ لما فتحوا متاعہم، جب انہوں نے کھولا اپنا سامان، وجدوا بضاعتہم ردت علیہم، دیکھا کہ ان کی پونجی لوٹا دی گئی ان کی طرف، قالوا، تو ایک دم بے اختیار بول اٹھے، یا بانا، ہے میرے ابا جان، ماں نہ ہوئی، ہمیں کیا چاہیے، ھذا بضاعتنا ردت علینا، پونجی بھی ہماری لوٹا دی گئی ہے، ورنہ میرو اہلنا، اپنے گھر والوں کے لیے ہم حاصل کریں گے، ورنہ فض اخانا، اور ہم حفاظت کریں گے اپنے بھائی کے، ورنہ ازدادوا کیل بعیر، اونٹ برابر غلہ زیادہ دیا جائے گا، یعنی اب بھائی ساتھ ہوگا تو اس کا بھی ایک اونٹ آئے گا، ذالک کیل یسیر، یہ تو غلہ بڑا آسان ہے، یعنی لوگوں کے اتنی مشکل سے غلہ مل رہا ہے تو ہمیں تو آسانی سے مل جائے گا۔ قال، کہا، لن ارسلہ معکم، میں ہرگز نہیں بھیجوں گا اسے تمہارے ساتھ، حتیٰ تؤتونی موثقا من اللہ، یہاں کہ تم مجھے اللہ کا پکا وعدہ دے دو۔ تھے تو نبی کی اولاد نا، لیکن بس شیطان ورغلاتا، اسی وجہ سے جو حافظ ہیں ان پہ شیطان زیادہ حملہ کرتا ہے، کیونکہ شیطان نے جانا وہیں ہے جہاں اسے پتہ ہے کہ ان کو ورغلا کے میرے حصے کچھ آ جائے، ورنہ تو یہ میرے قابو سے باہر ہے۔ لا تاتوننی بی، البتہ تم ضرور لے کے آؤ گے اسے میرے پاس، الا یحاط بکم، سوائے اس کے تمہیں گھیر لیا جائے، یہاں بھی خود ہی بتا دیا جو مستقبل میں ہونے والا ہے۔ یہ اللہ نے جتنی بات انہیں بتا دی نا وہ اتنی منہ سے نکال دیتے تھے، آگے انہیں کچھ نہیں پتا تھا کہ کیا ہوگا۔ فلما آتوہ موثقا، جب دے دیا پکا وعدہ، قال اللہ لا امانکم الوکیل، تو کہا اللہ تعالیٰ اس پر جو ہم کہہ رہے ہیں کارساز ہے۔ قالا یا بنیہ، کہا اے میرے بیٹو، لا تدخلوا من باب واحد، ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، وادخلوا من ابواب متفرقہ، الگ الگ دروازے سے داخل ہونا، کیونکہ ماشاءاللہ تم جاؤ گے 11 نوجوان اس طرح تو نظر لگے یا کچھ نظر تو برحق ہے، تو الگ الگ داخل ہونا۔ اب آگے کیا ہے، وہ خود یہ کہہ رہے ہیں، ما اغنی عنکم من اللہ من شیء، میں تمہارے اللہ کے مقابلے میں کچھ کام نہیں آ سکتا، یعنی میرے ذہن میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کس طرح تم کوئی تکلیف سے بچو گے یا کچھ، میں تمہارے کام نہیں آ سکتا۔ ان الحکم الا للہ، فیصلہ صرف اللہ کا ہے، حکومت فیصلہ سب اللہ کا ہے۔ علیہ توکلت، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اس سے بھروسہ کرنا چاہیے بھروسہ کرنے والوں کو، یعنی میں نے اپنی طرف سے ایک تدبیر اختیار کی ہے بس، اب جو بھروسہ میرا اللہ پر ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہے گا کرے گا۔ فلما دخلوا من حيث امرهم ابوهم، جب داخل ہوئے جہاں سے حکم دیا تھا ان کے باپ نے، ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء، اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہیں آ سکے، الا حاجت نفس یعقوب، سوائے اس کے کہ خواہش تھی یعقوب علیہ السلام کے جی میں، قضا جس کو انہوں نے پورا کر دیا۔ وَإِنَّا لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ، بے شک وہ علم والا اس میں سے جو ہم نے اسے سکھایا، یعنی حضرت یعقوب کو جتنا ہم نے علم دیا اس علم کی بنا پہ انہوں نے بات کی ہے، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ولما دخلوا علی یوسف، جب داخل ہوئے یوسف علیہ السلام پر، آوا علیہ اخاہ، پناہ دی اپنی طرف اپنے بھائی کو، قالا، کہا، انی انا اخوک، بے شک میں تیرا بھائی ہوں، ولا تبتئس، تم مایوس نہ ہونا، بما کانوا یعملون، اس سے جو وہ کرتے تھے۔ اب دیکھیں اتنے عرصے بعد بھائی ملا، کوئی بے چینی بے قراری کا تو اظہار نہیں کیا، اسے آرام سے بتا دیا تیرا بھائی ہوں، ورنہ ایک دم سے اسے ملتے کرتے ایک دم سے کچھ چیز ظاہر ہو جاتی سامنے، بس آرام سے اسے بتا دیا میں تیرا بھائی ہوں، بس تم مایوس نہ ہونا۔ فلما جہزہم بجہازہم، اب پھر جب سامان تیار کیا، جعل سقایۃ فی رحل اخیہ، اپنے بھائی کے سامان میں بادشاہ کا پیالہ رکھ دیا۔ ثم اذن مؤذن، پھر اعلان کرنے والا، ایھا العیر، اے قافلے والو، انکم لسارقون، بے شک تم البتہ چور ہو۔ اب یہ تدبیر بھی اللہ نے حضرت یوسف کے دل میں ڈالی تھی کہ ایسا کر کے تم اپنے باپ کو سب کو یہاں بلوا سکتے ہو۔ قالوا، کہنے لگے، واقبل، اور متوجہ علیہم، ان پر، یعنی وہ جو بھائی آئے تھے سارے، ماذا تفقدون، تم سے کیا کھو گیا ہے، یعنی ہم پہ الزام لگا رہے ہو، تم نے کھویا کیا ہے۔ قالوا، کہنے لگے، نفقد سوال ملک، ہم نے پیمانہ کھو دیا بادشاہ کا، ولمن جاء بہ حمل بعیر، جو اس کو لے کر آئے گا اس کو اونٹ پر غلہ دیا جائے گا، وانا بہ ضامن، میں اس کا ضامن ہوں،
ज़یم کا मतलब होता ہے میں اس کی ज़मानت دے رہا ہوں تمہیں۔ کالو کہنے لگے تاللہ اللہ کی قسم، لقد علمتم البتہ تم جانتے ہو، ما جینا نہیں ہم آئے لنفسد فی الارض کہ ہم فساد پھیلائیں زمین میں، وما کننا سارقین نہ ہی ہم چور ہیں۔ قالوا وہ کہنے لگے فما جزاؤ ان کنتم کاذبین، کیا بدلہ اس کا اگر تم جھوٹے ہو، یعنی خود سزا نہیں بتائی، کیونکہ یوسف کو پتہ تھا کہ وہاں یہ سزا ہے کہ جو بھی جرم کرتا ہے اس کو اس کے بدلے میں رکھا جاتا ہے، اس لیے ان سے کہا کہ ان سے پوچھو کہ کیا بدلہ اس کا اگر تم جھوٹے نکلے۔ قالوا تو انہوں نے کہا جزاؤ من وجد فی رحلی، جس کے سامان میں پایا جائے گا نا وہ جزاؤ وہی اس کا بدلہ ہوگا، کذالک نجزی الظالمین، اس طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ظالموں کو۔ فبدا بیاتہم قبل وعاء، تلاشی شروع کی اپنے بھائی کے سامان سے پہلے، باقیوں کے پہلے لی، ثم استخرج من وعاء، پھر نکالا اس کو اپنے بھائی کے سامان سے، کذالک کتنا یوسف، اس طرح ہم نے تدبیر کی یوسف کے لیے، ما کان لیاخذ، نہیں وہ لے سکتا تھا وہ اپنے بھائی کو، فی دین الملک، اس بادشاہ کے دین میں، اللہ انشاءاللہ مگر یہ کہ چاہتا اللہ، یعنی اس کے جہاں یہ تھے اس مصر میں ایسا کوئی قانون نہیں تھا کہ جس کو اسی کو رکھا جائے جس نے جرم کیا، اللہ انشاءاللہ مگر چاہے اللہ تعالیٰ، نرفع درجات من نشاء، بلند کرتے ہیں درجے جس کے ہم چاہتے ہیں، وفوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر ایک عالم ہے۔ قال انہوں نے کہا ان یسرق، اب دیکھیں کتنا ہی اور بات کیا حضرت یوسف سے، اور یہاں حضرت یوسف کا اب صبر دیکھتے جائیں، حضرت یعقوب کا بھی صبر دیکھیں، حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی صبر دیکھیں۔ قالوا کہنے لگے یسرق کا کس نے چوری کیا نا، فقط سرق اخ له من قبل، اس کا بھائی بھی چوری کر چکے ہیں، یعنی جو ان پہ اتنے مہربان ہو رہے ہیں، اتنا غلہ دے رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں نا، پہچانا ہی نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ساری حکمت تھی، تو کہا اس کا بھائی بھی چوری کر چکا ہے۔ فاسرا یوسف، چھپایا اس کو یوسف علیہ السلام نے اپنے فی نفس، اپنے جی میں، لم یبدیہ لہم، نہ ہی ظاہر کیا اس کو ان کے لیے۔ قال انتم شر مکانا، بس یہ کہا کہ تم بری جگہ پر ہو، واللہ عالم بما تصفون، اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے جو تم بیان کر رہے ہو، یعنی یہاں سے بھی انہیں کوئی پوائنٹ نہیں ملا، حالانکہ ایک اشارہ تو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ زیادہ چاہتا ہے جو تم بیان کر رہے ہیں، تم جھوٹ کہہ رہے ہو۔ قال وہ کہنے لگے یا ایھا العزیز، اے عزیز، انا لہ ابا شیخا کبیرا، اس کا باپ بہت ہی بوڑھا ہو چکا ہے، فخذ احدنا مکانہ، ہم میں سے کسی کو لے لے اس کی جگہ پہ، انا نراک من المحسنین، بے شک ہم تجھے نیکی کرنے والوں میں سے دیکھتے ہیں۔ قال کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، ان ناخذ کہ ہم لیں، الا ما وجدنا متاعنا عنده، مگر جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا، ان اذا لظالمون، بے شک ہم اس وقت ظالم ہو جائیں گے۔ فلما استیأسوا منہ، جب وہ مایوس ہو گئے اس سے، خلاص جیا الگ ہو کے سرکوشی کرنے لگے۔ قال کبیرہم، کہا ان کے بڑے نے، الم تعلموا، کیا نہیں تم جانتے، ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ، کہ تمہارا باپ تم سے پکا وعدہ لے چکا ہے، ومن قبل ما فرطتم فی یوسف، اور جو تم نے یوسف کے بارے میں قصور کیا تھا، فلن ابرح الارض، میں تو زمین سے نہیں ہلوں گا، میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، حتی یاذن لی بی، یہاں تک کہ میرا باپ مجھے اجازت دے، او یحکم اللہ لی، یا میرا اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے، وہ خیر الحاکمین، وہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ ارجعوا الی ابیکم، جاؤ اپنے باپ کی طرف، فقولوا، اور کہو، یا بانا، اے ہمارے ابا جان، ان ابنک سرق، بے شک تیرے بیٹے نے چوری کی ہے، وما شہدنا، نہیں ہم گواہی دے رہے، الا بما علمنا، مگر جو ہمیں علم ہوگا، ہم نے جانا، وما کننا للغیب حافظین، ہم غیب کی تو حفاظت نہیں کرنے والے، اب ہمیں کیا پتا تھا یہ چوری کر لے گا، ہم تو غیب کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ واسأل القریۃ التی کننا فیہا، اس بستی سے پوچھیں جس میں ہم تھے، یعنی آپ کو بات کا یقین نہیں آئے گا، وہاں تو کچھ نہیں کہا کس سے پوچھیں، وہ جو جب جھوٹا خون لے کر آئے تھے، یہاں چونکہ سچے ہیں تو کہہ رہے ہیں اس بستی سے پوچھیں جس میں ہم تھے، والعیر التی اقبلنا فیہا، یا اس قافلے سے جس سے پہلے ہم آئے ہیں، یعنی ہمارے پیچھے جو قافلہ آئے گا اس سے پوچھ لینا، وَإِنَّ لَصَادِقُونَ، بے شک ہم سچے ہیں۔ قال، یہاں بھی انہوں نے یہی کہا، بل سولت لکم انفسکم امرا، کہ گڑ لی تمہارے جی نے بات، فصبر جمیل، صبر اچھا ہے، لیکن آگے کہتے ہیں صلی اللہ یا نبی جمیعہ، مجھے امید ہے کہ اللہ ان سب کو لے آئے گا، انہ العلیم الحکیم، بے شک وہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ وتولی عنہم، وہ الگ ہو کے ان سے، حضرت یعقوب علیہ السلام یعنی بیٹوں سے الگ ہو گئے، اور قالا، کہنے لگے، یا اسف علی یوسف، اے افسوس یوسف پر، یعنی انہیں یوسف کی یاد بہت زیادہ آ گئی۔ وَيَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ وَهُوَ كَظِيمٌ، رو رو کے ان کی آنکھیں غم سے سفید ہو گئی تھیں اور وہ غم پی رہے تھے۔ قالوا، کہنے لگے، تاللہ، اللہ کی قسم، تفتؤ تذکر یوسف، آپ کھو جائیں گے یاد کرتے ہوئے یوسف کو، حتی تکون حرضا، یہاں تک کہ آپ ہلاک ہو جائیں گے، اپنے آپ کو تنگ کر لیں گے، اور تکون من الحالکین، یا تو ہلاک ہو جائیں گے، یعنی بیمار ہو جائیں گے یا پھر موت آ جائے گی تمہیں۔ قالا، تو وہ کہنے لگے حضرت یعقوب علیہ السلام، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، بے شک میں تو شکایت کرتا ہوں اپنے رنج اور غم کی اللہ کی طرف، عالم میں زیادہ جانتا ہوں، من اللہ، اللہ تعالیٰ سے، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ تھوڑا سا دکھایا ہے کہ وہ زندہ ہیں، وہ واپس آئیں گے، میں اس لیے اللہ کے آگے ہی اپنے رنج اور غم کا شکوہ کر رہا ہوں۔ یا بنی یذھب، یعنی بیٹوں کو نہیں کچھ کہا،
کہ پہلے یوسف کے ساتھ تم نے یہ کیا، اب دوسروں کو لے کے گئے، پھر مجھے کچھ نہیں کہا میں اللہ کے ساتھ شکوہ کروں، مجھے تمہارے ساتھ کوئی شکوہ نہیں ہے۔ یا بنی اذهبوا، اے میرے بیٹو جاؤ، فتحسسوا فی یوسف، بس تلاش کرو یوسف کا واقعی اس کے بھائی کو، ولا تایأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، انہ لا یأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے کافروں کے سوا کوئی بھی مایوس نہیں ہوتا۔ اب اس ایک سبق سیکھ لیں کہ اللہ پہ توکل مضبوط کرنا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق اپنا مضبوط کرنا ہے۔ جب میرا تعلق مضبوط ہوگا تو اللہ پہ توکل بھی میرا مضبوط ہوگا۔ یہ تو خیر نبی تھے، لیکن اب سارے نبیوں کے لیے ہم یہ کہہ دیں جی ہم تو ان کی پیروی نہیں کر سکتے، وہ تو نبی تھے، تو اللہ نے ان کے ذریعے ہمیں سارا کچھ سکھایا ہے۔ اللہ نے ان کے ذریعے جو نے بھیجا تو اس لیے بھیجا کہ ہمیں سکھانا چاہتا تھا اللہ تعالیٰ کچھ، کہ ان سے سبق سیکھ لو کس طرح اللہ پر ایمان لانا ہے، کس طرح بھروسہ کرنا ہے، اور جو ایمان لیتے ہیں ان کا کیا اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے ان کو، اور جو نہیں مانتے ان کو کیا سزا ملتی ہے۔ قالوا فدخلوا علیہ، جب وہ داخل ہوئے اس پر، قالوا کہنے لگے یا ایھا العزیز، اے عزیز، مسنا واہلنا الضر، چھوئے ہم کو ہمارے گھر والوں کو تکلیف، وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، ہم ناقص معمولی لائے ہیں، یعنی معمولی رقم لے کر آئے ہیں، وأوفی لنا الکیل، کہ غلہ ہمیں پورا دینا، وتصدق علینا، ہم پر صدقہ خیرات بھی کر دینا۔ یہ جب جملہ بھائیوں سے سنا نا، صدقہ خیرات کر دینا، پھر حضرت یوسف پہ قابو نہیں رہا۔ ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ تعالیٰ جزا دے گا صدقہ کرنے والوں کو۔ کہا، یہاں انہوں نے راز کھولا، حل علمتم، کیا تم جانتے ہو، ما فعلتم یوسف، جو تم نے کیا یوسف آخی اس کے بھائی کے ساتھ، اذ انتم جاہلون، جب تم بے خبر تھے۔ قالوا، اب انہوں نے پہچان لیا، انک لانت یوسف، کیا تو یوسف ہے؟ اس وقت آپ سوچیں کیا ماحول ہوگا، کیا ہوگا، لیکن کہیں اس طرح بے چینی اور وہ نہیں دکھائی گئی، بس کیا تو یوسف ہے، حیرانی کا اظہار ضرور ہوا۔ قال آرام سے کہتے ہیں نا یوسف، ہاں میں یوسف ہوں، ھذا اخی، میرا بھائی ہے۔ آگے دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں، قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے، ان من یتقی، جو اللہ سے ڈرتا ہے، اپنا تعلق مضبوط رکھتا ہے، ویصبر، اور ثابت قدم رہتا ہے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، تو اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ ہم نیکی چھوڑ جاتے ہیں، ہم الٹے سیدھے جملے بولنا شروع کر دیتے ہیں، ہم ثابت قدم نہیں رہتے، ہم اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط نہیں رکھتے، بلکہ اور سہارے ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں۔ پہلے بھی یہ ہمارا طریقہ ہوتا ہے کہ سارے ڈھونڈنے کے بعد سہارے، پھر ہم دیکھتے ہیں کچھ نہیں بنا، پھر اللہ کی طرف جاتے ہیں، اور پھر اللہ سے دعائیں مانگ کے جب ایسے ہوتا ہے کہ قبولیت کا قریب آتا ہے تو تھک کے پھر ہم وہاں سے ہٹ جاتے ہیں۔ اللہ کا در اگر نہ چھوڑیں گے تو اللہ کا در کھل کے ہی رہے گا۔ ایک بچہ جب روتا ہے، ضد کرتا ہے کسی چیز کے لیے، اگر تو بچہ تھوڑی ضد کر کے ختم ہو گیا تو بس نہیں ملے گی چیزوں سے، اور ایک بچہ ہے وہ روتا رہے گا میں نے یہ لینا ہی ہے، میں نے لینا ہی ہے، تو ماں کہتے ہیں لیفٹ پھر کہ اسے پتہ ہے کہ اس نے میرا پیچھا نہیں چھوڑنا، میری جان نہیں چھوڑنی۔ جب اللہ کو پتہ چلے گا نا یہ میرے ساتھ جڑ گیا، اس نے مجھے نہیں چھوڑنا، تو پھر اللہ تعالیٰ تو اسے اپنی رحمت سے نوازتی ہے نا۔ ماں تو ایک معمولی چیز ہے نا، اس نے اللہ کے دیے ہوئے میں سے ہی نوازنا ہے نا اسے، تو اللہ کی رحمت تو اس سے غضب پر حاوی ہے۔ ماں کا تو غضب بھی ہو جاتا ہے نا، ماں غضب بھی دکھاتی ہے پھر رحمت میں آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے غضب جو ہے اللہ تعالیٰ کہہ دیا میرا جو رحمت ہے وہ حاوی ہے۔ قالوا تاللہ، انہوں نے کہا اللہ کی قسم، لقد آثرک اللہ علینا، اللہ نے تجھ کو ہم پر ترجیح دی، وإن كنا لخاطئین، ہم ہی خطا کار تھے۔ اصل میں خود سر نیندہ نہیں تھے، سرکش نہیں تھے، ورنہ کیا نہ مانتے کسی بات کو۔ کہا تھا نا اللہ نے کہ تو انہیں بتائے گا جب انہیں شعور بھی نہیں ہوگا، یعنی یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یوسف جس کا ہم نے کنویں میں پھینکا اس کا یہ مقام آ گیا، ان کی سوچ سے باہر تھی یہ بات۔ تو کہا کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ کو حضرت یوسف کو کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ نے تجھے ترجیح دے دی ہے اور ہم اپنا جرم مانتے ہیں، یہ اصل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے اس میں کہ یہ اہل قریش جو تیرے ساتھ کر رہے ہیں نا، جس طرح یہ بھائی اس کے قدموں میں گرے ہیں نا، اس طرح یہ اہل مکہ تیرے قدموں میں آ کے گریں گے۔ یہ سارا واقعہ شروع سے لے کے اینڈ تک درمیان میں سارا اہل قریش کی طرف جا رہا ہے کہ جو منصوبے جو سازشیں کر رہے ہیں تمہارے ساتھ ہے۔ دیکھو مکہ سے نکلتے ہوئے کیا کہتا ہے، مکہ میں تجھے چھوڑنا نہیں چاہتا، لیکن یہاں کے رہنے والے مجھے رہنے نہیں دیتے۔ کیا حضرت یوسف اپنے باپ سے جدا ہونا چاہتے تھے؟ کنویں میں پھینک دیا، اتنا عرصہ وہاں رہے، کوئی ذریعہ نہیں تلاش کیا کہ اپنے باپ کو اطلاع دے دو۔ تو یہاں بھی دیکھ لیں انہوں نے جو منصوبے بنائے تھے، جس طرح کیا، وہاں سے نکالے گئے، پھر 10 سال کے بعد کس طرح آئے، اور سارے جب آپ نے پوچھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں کیا سلوک کرنے والا ہوں، تو سب نے کیا جواب دیا تھا، شریف خاندان کے شریف آپ کے شریف بیٹے ہیں، ہمیں آپ سے اچھی امید ہے۔ جھک گئے نا فوراً، ورنہ تو دندناتے پھرتے تھے کہ استغفر اللہ، اسے نکال دو، اسے قتل کر دو تاکہ نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ یہاں تو بانس بھی رہ گیا، بانسری بھی بج گئی، سب کچھ ہی ہو گیا۔
تو یہ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو صبر سکھایا جا رہا ہے، یعنی تسلی دی جا رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان پہ کوئی سختی نہ کرنا، یہ کسی دن خود ہی تمہارے آگے جھک جائیں گے، لیکن اللہ پہ توکل کرنا۔ اللہ نے غزوات بھی کیوں کیے مدینہ میں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری چیزوں سے گزارنا تھا اور بتانا مومنوں کا تھا اصل میں کہ جب تم نبی کا ساتھ دو گے تو ایک دن تمہارا نتیجہ اچھا نکلے گا، اگر نبی کا ساتھ نہیں دو گے تو پھر نتیجہ اچھا نہیں نکلے گا، سیدھی سی بات ہے۔ کہا لا تثریب علیکم اليوم، کہا تم پر آج کوئی الزام نہیں۔ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا تھا کہ آج میں وہ جملہ کہتا ہوں جو یوسف نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا، لیکن آگے آپ نے یہ کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم فانتم طلقاء، تم سب آزاد ہو۔ جس نے جو جو ظلم کیا میں نے سب کو معاف کیا، صرف ہندا کو کہا تھا میرے سامنے نہ آیا کرو، میرے چچا کی یاد آ جاتی ہے مجھے، معاف اسے بھی کر دیا تھا، کہا لیکن میرے سامنے نہ آیا کرو۔ یغفر اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے گا، وہ رحم الرحمین، وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اذهبوا بقمیصی ھذا، یہ میری قمیض لے جاؤ، فالقوہ علی وجہ ابی یاتی بصیرہ، میرے باپ کے چہرے پہ ڈالنا بینائی آ جائے گی۔ واتونی باہلکم اجمعین، اپنے سب گھر والوں کو لے آؤ۔ فلما فصلت العیر، جب قافلہ روانہ ہوا، قال ابوہم، تو ان کے باپ نے کہا، یعنی وہاں سے روانہ ہوا مصر سے اور آپ کنعان میں ہے، قال ابوہم، ان کے باپ نے کہا انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، مجھے یوسف کی بو آ رہی ہے کہ مجھے بہکاوا نہ سمجھے۔ یعنی اس میں یہ بھی دیکھیں باپ کی شفقت کی طرف اشارہ ہے کہ باپ کے اندر کس قدر شفقت ہوتی ہے اولاد کے لیے۔ قالوا تاللہ، انہوں نے کہا اللہ کی قسم انک لفی ضلالک القدیم، بے شک آپ پرانی بھول میں ہیں، یعنی آپ کو ایسے خوشبو آ رہی ہے پرانی بھول میں ہے۔ فلما جاء البشیر، جب آ گیا خوشخبری والا، القاہ علی وجہ، اس کے چہرے پر ڈالی قمیص، فرتد بصیرہ، بینائی لوٹ آئی۔ کالا، تو کہا یعقوب نے علامہ کلکم، کیا میں تمہیں کہتا نہیں تھا انی عالم من اللہ ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ قالوا، تو کہنے لگے یا با نستغفر لنا، اے ہمارے ابا جان ہمارے گناہوں کی بخشش مانگیے، ذنوبنا گناہوں کی، انا کنا خاطئین، ہم ہی گناہ گار تھے، خطا کار تھے۔ قال سوف استغفر لکم ربی، کان قریب میں بخشش مانگوں گا تمہارے لیے، یہ نہیں کہا کہ میں نے مانگ دی میں نے معاف کر دیا، یہاں نہیں کہا انہوں نے۔ حضرت یوسف نے فوراً کہا تھا کہ میں نے معاف کر دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے رحم کرنے والا ہے۔ زیادتی حضرت یوسف کے ساتھ ہوئی تھی، حضرت یعقوب کے ساتھ بھی تھی، لیکن زیادہ جو مشکلات سے گزرے یوسف علیہ السلام گزرے ہیں نا، تو انہوں نے فوراً معاف کر دیا جن کی زیادہ حق تلفی تھی۔ اب حضرت باپ کو یہ تھا کہ پہلے ہم یوسف سے تو پتہ کروں کہ انہوں نے معاف کیا کہ نہیں کیا، ان کے ساتھ کیا بیتی، ان کا معاف ہوا کہ نہیں۔ تو جب کہا کہ عنقریب میں بخشش مانگوں گا، یعنی جب مجھے پتہ چل جائے گا میں تمہارے لیے بخشش مانگوں گا، انہ الغفور الرحیم، وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ فلما دخل علی یوسف، ہے جب سارے گھر والے داخل ہوئے یوسف علیہ السلام پر، آوا علیہ بویہ، پناہ دی اپنی طرح اپنے والدین کو، وقالوا ادخلوا مصر، کہا داخل ہو جا مصر میں، انشاءاللہ آمنین، اگر چاہا اللہ تعالیٰ نے امن سے۔ ورفع ابویہ الی العرش، بلند کیا اپنے والدین کو عرش پر، یعنی اپنے ساتھ عرش پہ جگہ دی۔ وخروا لہ سجدا، وہ سب اس کے لیے سجدے میں گر گئے۔ 11 ستارے، سورج اور چاند، 11 بھائی، ماں اور باپ۔ کہا یا بدی، اے ابا جان، ھذا تعویل رؤیایا من قبل، یہ ہے میری تعبیر اس خواب کی جو میں نے اتنا عرصہ پہلے دیکھا تھا۔ کتنا عرصہ گزرا، آپ سوچیں ذرا، کب آ کے تعبیر پوری ہوئی۔ ہم تو بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں نا، یہاں ہر جگہ پہ صبر ہی رہا ہے، صبر ہی رہا ہے، استقامت رہی ہے، توکل رہا ہے۔ قد جعل ربی حقا، میرے رب نے سے سچا کر دیا۔ صلح حدیبیہ پہ جب روک لیا گیا تھا تو لوگ بد دل تھے نا، جیسے پریشان ہو گئے تھے کیا ہو گیا ہمارے ساتھ، وہاں بھی اللہ نے کہا کہ اللہ نے اپنے رسول کو خواب سچ کر دکھایا اور کہا کہ عنقریب تم داخل ہو گئے مسجد میں، سر منڈواتے ہوئے، حلق کرواتے ہوئے، امن کے ساتھ، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، یعنی اللہ کو پتا تھا کہ تب تمہارا رکنا ہی بہتر تھا، اللہ نے اس لیے وہاں رکوا دیا تمہیں۔ خواب آئی تھے نا کہ عمرے کے لیے جا رہے ہیں، یہ تو نہیں کہا تھا اسی سال جا رہے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے اسی طرح، لیکن روک دیے گئے۔ اب کہا کہ اللہ نے خواب سچ کر دکھایا، کچھ وقت لگا فتح مکہ میں، تب تم کس طرح امن کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے، تم جا کے سارا کچھ کر لو گے۔ تو کہا یہ خواب ہے تعبیر کی جس کو میرے رب نے سچ کر دکھایا۔ وقد احسن بی اذ اخرج من السجن، کسی سے کوئی گلہ نہیں کیا، کا احسان کیا میرے رب نے جب اس نے نکالا مجھ کو قید خانے سے۔ وجاءکم من البدو، تمہیں دیہات سے لے آیا، من بعد اس کے ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، جبکہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان پھوٹ ڈال دی تھی۔ اب یہ یاد رکھیں، فیملی میں جو بھی کسی کے ساتھ آپس میں لڑائی ہے یہ شیطان کا کارنامہ ہے، اس لیے شیطان کے بہکاوے سے ہم بچیں، اپنے آپ کو کثرت سے اعوذ باللہ پڑھا کریں، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین والی پڑھا کریں، سورہ فلق اور ناس پڑھا کریں، تاکہ ہم شیطانی حملوں سے محفوظ رہیں۔ ہم اصل میں نا
ان حملوں کو نا لوگوں کے ساتھ منسوب کر دیتے ہیں، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، اور پھر لوگوں کے پاس ہی جا کے کہتے ہیں اس کا توڑ بتا دو۔ جب اللہ نے ایک بات واضح کر کے بتا دیا، اللہ نے اس کا توڑ بھی بتا دیا ہے، پھر میں جو اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کے پاس جاتی ہوں تو میرے مسئلے حل نہیں ہوتے بلکہ اور بگڑ جاتے ہیں۔ اگر وقتی طور پہ حل ہو بھی جائے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جس طرف بندہ جاتا ہے میں اس کے لیے وہی راستہ آسان کر دیتا ہوں۔ جو شرک کی طرف چلا جائے اس کے لیے شرک کے راستے کھول دیتا ہوں، جو توحید کی طرف آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ کہ جب شیطان نے پھوٹ ڈال دی تھی میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان، بھائیوں کو گیلا کیا کہ تم نے مجھے کنویں میں پھینکا تھا، شیطان نے پھوٹ ڈالی تھی میرے اور تمہارے درمیان۔ اِنَّ ربی لطیف لمن یشاء، بے شک میرا رب باریک بین ہے یا مہربان، دونوں اس کے معنی ہیں، اس کے لیے جس کے لیے چاہتا ہے۔ اِنَّ هُوَ الْحَلِیمُ الْحَکیم، اور وہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ ربی قد آتیتنی من الملک، اے رب تو نے مجھے بادشاہ دی، وعلمتنی من تاویل الحدیث، تو نے مجھے خوابوں کی تعبیر بتائی۔ فاطر السماوات والارض، تو ہی پیدا کرنے والا آسمان و زمین کا۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں تو ہی میرا دوست ہے۔ کتنی یعنی پیاری دعا ہے کہ وہی بات ہے کہ ہر چیز اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ تو نے بادشاہ دی، تو نے تعبیر سکھائی، اور تو ہی میرا کارساز رہا، قید خانے میں بھی ہر جگہ پہ تو نے میری مدد کی۔ توفانی مسلمن، اور وفات کے وقت بھی میرا ساتھ دینا، مجھے اسلام کی حالت میں وفات دینا۔ والحقنی بالصالحین، اور نیکوں کے ساتھ شامل کر لینا۔ ذالک من انباء الغیب نوحی الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں جسے وحی کرتے ہیں آپ کی طرف۔ وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم، نہیں تو تھا ان کے پاس جب وہ اکٹھے ہوئے اپنے حکام کے لیے، وہ ہم یمکرون، اور وہ مکر کر رہے تھے، یعنی جب کنویں میں پھینکا آپ ان کے پاس نہیں تھے۔ وما اکثر الناس، اور اکثر لوگ، لو ہرستا، اگر تو لالچ بھی کرے نا، بے مومنین، ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یعنی وہ نبی کے 10 بیٹے تھے، ان کے دل میں حسد ابھرا، انہیں اپنا حسد پورا کر لیا۔ تو اگر یہ چاہتا ہے کہ سارے ایمان لے آئے تو جتنی مرضی لالچ کرے، زیادہ یہ ابو طالب کے لیے آئی ہے کہ آپ بہت زیادہ چاہتے تھے ابو طالب ایمان لے آئیں، تو کہا کتنی بھی لالچ کرے نا، اکثر بھی ایمان نہیں لائیں گے، لیکن ابو طالب کے جو آپ اتنی لالچ رکھتے ہیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وما تحصل علیہ من اجر، تو ان سے اجر نہیں مانگتا، انما ذکر للعالمین، یہ تو نصیحت ہے جہان والوں کے لیے۔ وکأین من آیۃ فی السماوات والارض، اس کے علاوہ اور کتنی نشانیاں آسمان و زمین میں، یمرون علیہا، اس پر گزرتے ہیں، وما نا معرضون، آرام سے راز کر کے گزر جاتے ہیں۔ یعنی اتنی بڑی بڑی نشانیاں دیکھتے ہیں، اپنے بارے میں دیکھتے ہیں اللہ نے میرے ساتھ کیا کیا نعمتیں کی ہیں، کیا کیا احسانات ہیں، لیکن آرام سے گزر جاتے ہیں۔ جیسے پیچھے آیا، جب تکلیف چھوتی ہے تو ہمیں پکارتے ہیں، جب تکلیف دور کر دیتے ہیں، مرہ کالم یدعونا، کہ ایسے گزر جاتا ہے گویا اس نے ہمیں پکارا ہی نہیں تھا۔ حالانکہ اس وقت اللہ کو پکارتے ہیں، تکلیف دور ہوتی ہے، پھر شریک سے رہنے لگتے ہیں۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ، ان میں سے اکثر اللہ کے ساتھ ایمان نہیں لاتے، الا هم مشرکون، مگر وہ شریک ٹھہرانے والے ہوتے ہیں، یعنی نعمتیں اللہ کی لیتے ہیں، گیت اپنے معبودوں کے کھاتے ہیں۔ افامنوا، کیا وہ نہ ڈر ہو گئے ہیں، تاتیم غاشیۃ من عذاب اللہ، کہ ان کے پاس چھا جانے والا عذاب آ جائے، اور تاتیم الساعۃ بغتۃ، یا ان کے پاس قیامت آ جائے اچانک، وہم لا یشعرون، شعور بھی نہ ہو۔ قل ھذہ سبیلی، کہہ دو یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، میں دعوت دیتا ہوں اللہ کی طرف، لا بصیرۃ، دلیل کے ساتھ، انا میں، ومن اتبعنی، اور جس نے میری پیروی کی، وسبحان اللہ، اور پاک اللہ تعالیٰ، ما انا من المشرکین، نہیں ہوں میں مشرکوں میں سے۔ یعنی انہوں نے سبق نہیں سیکھا کہ کیسے نافرمانوں پہ عذاب آتے رہے اور فرما برداروں پہ، اگر انہوں نے سبق نہیں سیکھا تو چھوڑ دو، آپ دعوت دیتے رہو۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، ہم نے آپ سے پہلے بھی جتنے رسول بھیجے ہیں نا وہ آدمی تھے، ہم ان کی طرف وہی کرتے ہیں، من اہل القری، بستی والوں میں سے۔ افلم یسیروا فی الارض، کیا انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی، فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، دیکھتے کہ کیسا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، ولدار الآخرۃ خیر للذین، البتہ گھر آخرت بہتر ہے ان لوگوں کے لیے، نتقوا، جو پرہیزگاری کرتے ہیں۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ حتیٰ اذا استیأس الرسل، جب رسول مایوس ہو گئے، وظنوا، انہوں نے خیال کیا، انہم قد کذبوا، کہ وہ جھٹلائے گئے ہیں، جاءہم نصرنا، ہماری مدد آ گئی۔ پیچھے ہم نے پڑھا نا کہ کیا تم نے خیال کیا ایسے جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ تم پہ پہلے لوگوں کی حالت نہیں آئی جنہیں تنگی اور تکلیف نے چوہا، یہاں تک کہ رسول اور جو اس کے ساتھ تھے وہ پکار اٹھے، متی نصر اللہ، تو اللہ نے کہا لا ان نصر اللہ قریب، سنو جی اللہ کی مدد قریب ہے۔ ونجی من نشاء، ہم نجات دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں، ولا یرد باسنا عن القوم المجرمین، مجرم قوم سے ہمارا عذاب نہیں ٹالا جاتا۔ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لاولی الالباب، اس قصے میں عبرت ہے عقل والوں کے لیے۔ ما کان حدیثا یفترا، یہ بات گڑھی ہوئی نہیں ہے، ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، لیکن یہ تصدیق کرتا ہے اس کی جو اس سے پہلے ہے، وتفصیل کل شیء، ہر چیز کی تفصیل ہے، وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، ہدایت اور رحمت اس قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہے۔ الحمدللہ، اب ذرا ایک دفعہ جا کے نا خود ترجمے کے ساتھ یہ صورت آرام سے پڑھنا، ذرا ٹھہر ٹھہر کے وقفے وقفے سے پڑھ لینا، پہلے ایک پاؤ، پھر اس میں دیکھنا کیا ہے، پھر دوسرا پاؤ،
سارے دن میں یعنی پوری کر لینے کا تھا سورہ یوسف. تو پھر انشاءاللہ چونکہ تازہ پڑھا ہوا ہے تو سارے پوائنٹ آتے جائیں گے اور پھر ہمیں اس سے کئی سبق ملیں گے. تو پھر سمجھ لینا کہ انشاءاللہ ہمارا یہ سب سے اچھا قصہ جس کو اللہ نے کہا ہے نا، اس کا مقصد مجھے اور آپ کو حاصل ہوگی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی سچی معرفت دے دے اور انبیاء کے طریقوں پر چلنے کی توفیق دے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اللہم انس واشتی فی قبری. اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا ھدی ورحمہ. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین. آمین. دعاؤں میں ہم سب کو یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مغفرت.